बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं महविश हबीब। उम्मीद करती हूं कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसकून हुआ होगा। ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी एलिमेंट जो होता है वो तालीम होती है। किसी भी कौम की तरक्की की बुनियाद उसके एजुकेशन सिस्टम पे होती है। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात करें, दिन ब दिन तब्दीली आ रही है, एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी तब्दीलियाँ अभी भी रिक्वायर्ड हैं। जैसे तालीमी कैलेंडर का चेंज होना। अगर हालिया दिनों के हवाले से बात करें, बच्चों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है वज़ीर तालीम की जानिब से, लेकिन दूसरी जानिब एजुकेशन के माहिर ये बात करते हैं कि ये छुट्टियां जो हैं ये तालीम पर बड़ा असर डाल रही हैं। बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं। किस तरह से एजुकेशन को मुतासिर किया जा रहा है, क्योंकि अगर मैट्रिक के हवाले से बात करें, मैट्रिक के इम्तिहानात में 1 महीना रह गया है, ग़ालिबन रमज़ान के बाद जो है इम्तिहानात होंगे, तो ये आइडियल टाइम होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए अगर जो मैट्रिक में है। तो इस हवाले से अगर हम तालीमी कैलेंडर को देखें तो बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ साल 2026 की अगर तरजीहात के हवाले से बात करें तो ऐसी तरजीहात होनी चाहिए कि जहाँ पर दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पहुँच गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बड़ी कॉमन हो गई है, हम सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरी बेस्ड कंटेंट ही पढ़ा पा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो ग़ालिबन जब प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो वो उस तरह से कम्पीट नहीं कर पाते। आज के प्रोग्राम में जी इस पर भी बात करेंगे कि कौन कौन सी मेजर तब्दीलियां जो हैं रिक्वायर्ड हैं एजुकेशन सिस्टम में। पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सोसाइटी में बेहतरी के हवाले से बात करें, टीचर, पेरेंट और स्टूडेंट ये तीनों एक ऐसी एंटिटी हैं जो कि सोसाइटी को पॉजिटिवली रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, और इन तीनों का आपस में कनेक्शन मजबूत होना चाहिए। इस पर भी जी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपकी सालगिरह वाला सेगमेंट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी सालगिरह वाला सेगमेंट भी प्रोग्राम में जी हम शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ आज सराफा मार्केट में सोने का क्या रेट चल रहा है, डॉलर की आज की कीमत क्या चल रही है, इस पर भी जी बात करेंगे। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी डिपेंडेंसी ज़राअत पे है, लेकिन जब भी हम ज़राअत के हवाले से बात करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बड़ा काम होना ज़रूरी है। फैसलाबाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किस तरह से काम हो रहा है जी इस पे भी 11 बजे गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे मौसम के हवाले से, क्योंकि मौसम फैसलाबाद का काफ़ी ज़्यादा सर्द दिखाई दे रहा है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हम देख रहे हैं, सेहत पे भी रूनुमा हो रहे हैं। तो चलते हैं हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट की जानिब। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो हर गुज़रते दिन के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता एक वीक से फैसलाबाद सर्दी की शदीद लपेट में है, खून जमा देने वाली सर्दी महसूस हो रही है। आज का टेम्परेचर कितना रहेगा, आज धूप निकलने का इम्कान है या नहीं है, मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, वेदर के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में खून जमा देने वाली सर्दी जो है इस वक्त पड़ रही है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत के अंदर खासी कमी भी वाक़या हुई है। और फैसलाबादी इस वजह से घरों में महसूर होकर रह चुके हैं, क्योंकि सर्दी की शिद्दत और उसके साथ साथ जो धुंध है वो ज़ोर पकड़ती दिखाई दे रही है। गुज़श्ता रोज़ शहर फैसलाबाद में सूरज की किरणों के साथ दिन का आगाज़ हुआ, जिसकी वजह से फैसलाबाद का जो दर्जा हरारत था वो भी बेहतर हुआ और फैसलाबादियों ने भी सुक्का सांस लिया। लेकिन आज दोबारा से धुंध जो है वो ज़ोर पकड़ती दिखाई दे रही है, और इसके साथ साथ जो सर्दी है उसकी शिद्दत खासी बढ़ चुकी है। दर्जा हरारत के हवाले से अगर बात करें तो गुज़श्ता 2 रोज़ पहले शहर फैसलाबाद के अंदर दर्जा हरारत 3 से 2 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा था कम से कम, जबकि आज शहर फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 4 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री आने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है 99% है, यानी कि 100% तक जा पहुँचा है, जबकि हवाएं इस वक्त 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। ये चलने वाली हवाएं शहर फैसलाबाद के मौसम को मज़ीद सर्द करने की बुरी खबर जो है फैसलाबादियों को सुना रही है, क्योंकि ये शदीद सर्दी फैसलाबादियों को बीमार कर रही है। गला ख़राब, ज़ुकाम और खांसी जैसी बीमारियां जो हैं फैसलाबादियों को हो रही हैं। इससे एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि एहतियात करें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर जो गर्म मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल करें, जिनके अंदर यखनी है, फ़िश है और दीगर वो सौगात जो कि सर्दी के अंदर खाई जाती हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, ताकि ख़ुद को सर्दी की शिद्दत से बचाया जा सके। लेकिन दूसरी जानिब शहर फैसलाबाद में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। आज भी शहर फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 316 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है। एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हसास तबीयत के अफराद जिनको सांस की बीमारी है वो इसकी वजह से इफ़ेक्टेड होते दिखाई देते हैं, और वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें, ताकि फ़िज़ा में मौजूद जो आलूदगी है उनसे जुड़ी बीमारियों से ख़ुद को बचा सकें। जी
بہت شکریہ مریم رضا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. واقعی اگر آپ ونٹر کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا, SOPs کو فالو کرنا پڑے گا, پھر جا کے آپ اس موسم کو انجوائے کر سکتے ہیں. بڑھاتے ہیں جی پروگرام کو آگے اور بات کرتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے. تعلیم میں جدت بھی ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ ریئلٹی کو جاننا پہچاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بہرحال ایجوکیشن کے حوالے سے حکومتی سطح پہ یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ ترجیحات میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں جو کہ آج کی دور کی ضرورت ہے. لیکن تعلیمی کیلنڈر کے حوالے سے بات کریں, یہاں پر ماہر بڑی دفعہ سوال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ تعلیمی کیلنڈر بہت سارے امپورٹنٹ ڈیز پہ مشتمل ہے, لیکن اگر امتحانات کے حوالے سے بات کریں تو اس پہ کافی زیادہ برے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی جی آج کے پروگرام میں بات کریں گے. اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے منیر اشرف صاحب نے, ماہر تعلیم ہیں. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ I'm good, fine. How are you? الحمدللہ, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ونٹر ویکیشنز انجوائے ہو رہی ہیں؟ جی ونٹر ویکیشن بھرپور طریقے سے انجوائے ہو رہی ہیں. ہمارے لیے تو بہت اچھی ہیں, ریسیٹ ہو جاتا ہے بندہ, ریجوینیٹ ہو جاتا ہے. بالکل, بچوں کے لیے بھی بڑی اچھی بات ہے. جس دن یہ تعلیم کے حوالے سے چھٹیاں بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا تھا, اس دن بہت سارے بچے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ ایجوکیشن میں چھٹیاں جو ہیں سردیوں کی وہ بڑھتی ہیں کہ نہیں بڑھتی. لیکن اس کے کانسیکوینسز منیر صاحب آپ ایجوکیشن سسٹم پہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی اب تھوڑی سی سنجیدہ بات بھی کر لینی چاہیے. تو چھٹیاں جیسے کہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے بعد انسان کو ریسیٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جس طرح سے ہمارے ہاں چھٹیاں کی جا رہی ہیں یہ تو کسی طرح بھی بچوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے میرے نزدیک. یہ چھٹیاں جو ہیں انسپروائزڈ انسٹرکچرڈ ہیں. ہمارے ہاں جہاں تعلیم کا دورانیہ جو ہے وہ سکڑ رہا ہے اور تعلیمی اوقات بھی اس کے ساتھ سکڑ رہے ہیں. اس دفعہ جو گرمی کی چھٹیاں تھیں وہ بھی ایکسٹینڈ ہوئیں, 3 months پہ چلی گئیں, اور اس کے بعد پھر اسموگ فوگ کی وجہ سے اسکول کی ٹائمنگ کم کی گئی, اور اب یہ جو ہے ونٹر ویکیشنز ہیں ان کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا. آپ یہ دیکھیے کہ سن 2011, 12, 13 میں ایجوکیشنسٹ میں یہ ڈیبیٹ چل رہی ہوتی تھی کہ یہ جو چھٹیاں ہیں ونٹر ویکیشنز ہیں یہ اس خطے کی نہیں بنتی, کوئی 4, 6, 8 چھٹیاں آپ دے دیں. اور ان کو بھی مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ایلیمینیٹ کر دی جائے, ختم کیا جائے. لیکن بجائے اس کے کہ ان کو ختم کیا جاتا, آپ یہ دیکھیے کہ ان کو پہلے بڑھایا گیا, اب بڑھانے کے بعد مزید بڑھا دیا گیا. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے ونٹر تو دیکھیں نا کہ ونٹر کتنا سنگین ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہ ابھی 2-3 ٹیمپریچر کے حوالے سے بات کریں 2 سینٹی گریڈ تک فیصلہ مہوش دیکھیں, کلوزنگ اسکولس شوڈ بی لاسٹ آپشن. ہمیں تعلیم بہت اہم ایک ایشو ہے. ہمارے فاؤنڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی فرمایا تعلیم پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. تو آپ کو خود کو ویدر کے مطابق ایڈجسٹ کرنا چاہیے, نہ کہ آپ چھٹیاں ایکسٹینڈ کرتے جائیں. تو یہ اس طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان میں آپ دیکھیں سیم ویدر کنڈیشنز ہیں, وہاں 6, 8, 10 چھٹیاں ہوتی ہیں. ایون گورا ملکوں میں بھی آپ دیکھیں, مجھے آپ بتائیے کہاں پر گورا ملکوں میں چلے جائیں آپ, کہاں پر 1 month کی کہیں پہ بھی چھٹیاں ہمیں تو نظر نہیں آ رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں چھٹیاں ہیں ان کے آپ نے جیسے پوچھا اس کا کیا کانسیکوینسز آ رہے ہیں. ایک تو پیرنٹس کے پاس آج کل ٹائم نہیں ہے. آپ دیکھیے بچوں کو آپ سردی سے بچانے کے لیے چھٹیاں دے رہے ہیں, لیکن آپ جی دیکھیے بچے آپ کو اس وقت 10 بجے کے بعد گراؤنڈس میں نظر آتے ہیں. پھر اس کے بعد جو بچے گراؤنڈس میں نہیں جاتے ہیں ان کا اسکرین ٹائم جو ہے, موبائل کا ٹائم بہت زیادہ ایکسٹینڈ کر گیا, اور اس کے بہت ڈراسٹک اور خوفناک نتائج آئیں گے. بالکل اسی طرح سے پیرنٹنگ بڑی رسپانسیبل چیز ہے اور اسے بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ نبھانا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چھٹیوں کے حوالے سے بات کریں تو منیر صاحب یہ 2026 کی چھٹیوں کو, خاص طور پہ یہ جو 19 جنوری تک چھٹیاں ہوئی ہیں, اسے پروڈکٹیو کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے آپ کی نظر؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ چھٹیاں ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ پروڈکٹیو بنانے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اسکول جو ہیں, جو بورڈ کلاسز ہیں, وہ شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے کھولنے کی اجازت ہونی چاہیے. جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ فوراً بعد
میٹرک کے ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں اور زیادہ تر پرائیویٹ سکولز ہیں وہ بھی ایگزام جنوری کے اینڈ پہ لے لیتے ہیں, تو وہ بچے اس طرح سے تیاری نہیں کر پاتے. اچھا, جو تھوڑے سے والدین خوشحال ہیں وہ بچوں کو اکیڈمیز میں بھیج دیتے ہیں یا ٹیوٹر ہائر کر لیتے ہیں, لیکن آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ ایکسٹرا اسپینڈ کر سکیں. تو اس طرح کے بچوں کو انڈر پریولیج بچے ہیں خاص طور پہ, ان کو بہت زیادہ چیلنجز آتے ہیں, ان سپروائزڈ ہوتے ہیں, ان گائیڈڈ ہوتے ہیں, اور جب دوبارہ وہ اسکول سے آتے ہیں دماغ ان کا رسٹی ہو چکا ہوتا ہے, اور اسکولز کے لیے ٹیچرز کے لیے ان کو واپس ٹریک پہ لانا ایک چیلنج سے کم نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح سے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ منیر صاحب اگر ہم بات کریں ہمارے تعلیمی کیلنڈر کے حوالے سے, اس پہ بھی بہت سارے لوگ تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. وہ 8 کلاس کے بعد کے رزلٹ کے بارے میں بات کر لیں, پھر اس کے بعد 9th اور 10th کے ایگزامس کے حوالے سے بات کر لیں. جیسے ابھی کے ٹائم کے حوالے سے بات کریں, میٹرک کے امتحان میں ہارڈلی 1.5 منتھ رہ گیا ہے, رمضان بھی ہے, تو ایسے میں بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کر سکیں. تو آپ ہمارے اگر پاکستان کے تعلیمی کیلنڈر کو دیکھتے ہیں تو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ میں نے ایک دفعہ ڈان نیوز میں سن 1998 کی بات ہے, حکیم سعید صاحب کو گورنمنٹ نے ایک پروجیکٹ دیا تھا, اسی ٹینیور کی بات ہے آس پاس کی, کہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر کیا لیپس ہیں, کیا فالٹس ہیں. تو مجھے آج بھی یاد ہے, وہ میں نے رپورٹ پڑھی تو اس میں انہوں نے پہلی جو بات کی ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ڈیز بہت کم ہے اسکول کے پاس, اور تعلیم کا جو دورانیہ ہے, اوقات ہیں, وہ بھی بہت کم ہیں. تو اس کے اندر پہلے ہی بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دینا ایک چیلنج ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے یہ کہ یہ آج سے 5-7 سال پہلے, 10 سال پہلے جو چھٹیاں تھیں 1 جنوری تک, 31 دسمبر تک ہوتی تھی, اب یہ 20 جو چھٹیاں ایکسٹینڈ ہوئی ہیں, یہ آپ نے فرض کر لیں اگر آپ کا 130 ڈیز بنتے ہیں تو اس میں سے 20 مائنس کر دیں تو آلموسٹ 18% آپ نے دورانیہ تعلیم کا کم کر دیا. تو اس کے جو نتائج ہیں وہ بالکل اگلی کلاسوں میں بچوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اس کو سم ٹائم رزلٹ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. 9th 10th کے رزلٹ کے حوالے سے بات کریں یا 8th کے رزلٹ کے حوالے سے بات کریں تو بڑا کروشل ٹائم ہوتا ہے. فردر اس ٹائم کو کس طرح سے پروڈکٹیو بنایا جا سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں CT810 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں تعلیمی نظام کے حوالے سے, تعلیمی کیلنڈر کے حوالے سے. اگر کسی بھی قوم کی ترقی دیکھنی ہے تو دیکھیں کہ وہاں کا ایجوکیشن سسٹم کتنا آرگنائزڈ ہے, کتنا منظم ہے. منیر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تعلیمی کیلنڈر کے حوالے سے. بینگ اے ایجوکیشنسٹ اینڈ ایکسپرٹ, آپ کیا تحفظات کا اظہار کرتے ہیں؟ آپ اس وقت ویکیشنز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تعلیمی کیلنڈر اور ہماری جو ویکیشن کا سلسلہ ایک تواتر سے ہو رہی ہوتی ہیں. گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ پہلے وقت سے پہلے ہو جاتی ہیں. ونٹر کی ویکیشنز بھی جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ ضرورت سے زیادہ ہو رہی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم انالیسس کریں تو ہمارے تعلیمی کیلنڈر کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس طرح ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے چند بہت اچھے سٹیپس لیے ہیں. ہمارے وزیر تعلیم صاحب نے بہت اچھے سٹیپس لیے ہیں. پہلے ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کس وقت چھٹیاں ہونی ہیں اور کس وقت اینڈ ہونی ہیں, لیکن ابھی انہوں نے ایک تھوڑا سا ہمیں اسٹرکچر پرووائڈ کیا ہے. 2026 کا بھی کیلنڈر کسی حد تک انہوں نے دیا ہے. اچھا, جہاں تک آپ تحفظات کی بات کریں تو اس میں ایک ہمارا مطالبہ یہ ہے جو بہت جائز ہے, جیسا کہ باقی دنیا میں بھی ہوتا ہے, کہ ایک تو چھٹیوں کو زیادہ پروڈکٹیو بنانے کے لیے گورنمنٹ کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. اس میں جیسے ہی چھٹیاں ہوتی ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے پریشر یہ ہوتا ہے کہ اسکولز کو مکمل طور پہ بند کر دیں, جبکہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہوتی ہے بچوں کو امپروو کرنے کے لیے, انڈیویجولائزڈ لرننگ پلان بنانے کے لیے. بچوں کی جو ہوتی بہت ساری سکلز ہیں جو بچوں کو گرمی کی چھٹیوں کے اندر سکھائی جا سکتی ہیں. آج کل AI اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہمارے سلیبس اور کورس کے اندر بہت ساری شارٹ کمنگس اور گیپس ہوتے ہیں. گیپس اس حوالے سے کہ بہت سارا کانٹینٹ ہے جو شامل کیا جانا چاہیے نہیں ہوتا ہے, تو وہ آپ گرمی کی چھٹیوں میں بچوں کو کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب بھی آپ چھٹیاں کرتے ہیں تو میرا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ آپ جو بورڈ کی کلاسز ہوتی ہیں کم از کم
ان کو شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے اسکول آنے دیں, یا اگر آپ کے کوئی تحفظات ہیں, آپ کچھ اس قسم کا کیا جا سکتا ہے کہ والدین, جس اسکول میں والدین کی کانسنٹ ہو کہ بچوں کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں چھٹیوں کے اندر, تو ان کو کم از کم اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اسکول آئیں, اور ٹیچر اسکول کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں بچوں. بالکل, کیونکہ منیر صاحب اگر ہم ہمارے گورنمنٹ اسکولس کو دیکھیں, بہت سارے اسکولس میں فیسیلیٹیشن بھی ہے اور گورنمنٹ بڑا اچھا کام کر رہی ہے اسکولوں کو فردر بھی فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرنے کا, لیکن ابھی بھی بہت سارے اسکول پنجاب میں ایسے ہیں جس میں ضرورت ہے, وسائل کی کمی ہے. تو ان تمام تر چیزوں کو بھی اگر مد نظر رکھیں تو ممکن نہیں ہے کہ ہر اسکول کو اوپن کیا جائے ہارش ویدر میں. وہ بہت زیادہ گرمی کے موسم بھی ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ ونٹر کا موسم. دیکھیں, میں پہلے بھی آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہے تعلیم کو اپنے مطابق نہ ایڈجسٹ کریں, خود تعلیم کے مطابق ایڈجسٹ ہوں. ویدر ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے, بلکہ تیار کرنا چاہیے کہ آپ نے خود کو ویدر کنڈیشنز کے لیے کیسے تیار کرنا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں ریسنٹلی جاپان سے ہو کے آیا ہوں, تو وہاں پر آپ پورے جاپان کے اندر بچوں نے ونٹرز کے اندر شارٹس پہنے ہوئے ہوتے ہیں, تو ایون وہ اسپورٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں تو شارٹس پہن کے کر رہے ہوتے ہیں, سرد شدید موسم ہوتا ہے. تو ان سے سوال پوچھا ہم لوگوں نے, ہمارے دوستوں نے, ہم لوگ اکٹھے تھے, تو ہم نے سوال پوچھا کہ آپ یہ بچوں کو اتنے سخت ویدر کے اندر آپ نے شارٹس پہنائے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ ہم چاہ رہے ہیں ہمارے بچے ان ویدرز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ویدرز یہیں پہ رہنے ہیں, ہمیں اپنے بچوں کو سہل نہیں بنانا, ان کو آنے والے چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے. انہوں نے اسی ملک پہ رہنا ہے, تو ہمیں ان کو اس حوالے سے تیار کرنا چاہیے بچوں کو. بالکل اسی طرح سے ہے, ویدر کو اور اپنی جو ترجیحات ہیں انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بہتری ہے یوتھ کے لیے بھی, ہمارے ینگسٹرز کے لیے بھی, اسٹوڈنٹ کے لیے بھی, لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب بھی ایجوکیشن کے حوالے سے, تعلیمی نظام کے حوالے سے پالیسیز بنائی جائیں تو ان پالیسیز کو اس ضرورت کے تحت بنایا جائے کہ تمام تر لوگ جو ہیں اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ ہمارے ٹیچرز ہیں, وہ ہمارے پیرنٹس ہیں, ان تمام تر لوگوں کا ایک پیج پہ آنا بہت زیادہ ضروری ہے. فردر پیجز پہ بات کریں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے City 41 کے سینئر رپورٹر جہانگیر اشرف نے, تو آئیے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں جہانگیر اشرف آپ؟ ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دس پروگرام. جہانگیر, ہم بات کر رہے تھے سال 2026 کے تعلیمی کیلنڈر کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ ونٹر ویکیشن کے حوالے سے. بچے تو اس ٹائم بڑے خوش ہیں کہ چھٹیاں کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں, لیکن ٹیچر اس پہ بڑے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. آپ کیونکہ اسکولس بھی وزٹ کر چکے ہیں, پیرنٹس سے بھی بات کر چکے ہیں, تو آپ ان ویکیشنز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا, گورنمنٹ کی طرف سے ہر دفعہ ہی, چاہے وہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوں, سردیوں کی چھٹیاں ہوں, کافی عوام کے اور ایجوکیشن سیکٹر میں بالخصوص بہت زیادہ تحفظات پائے جاتے ہیں کہ گرمیاں بڑھ گئی تو چھٹیاں بڑھا دیں, سردی بڑھ گئی تو چھٹیاں بڑھا دیں. اور جب ایون یہ پچھلے دنوں فیس بک پر ایک کمنٹ آیا کہ ہمارے منسٹر وہ منسٹر ہیں جو کہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ پہ چھٹیاں کرتے ہیں اور 6 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اسکول کھول دیتے ہیں, اس طرح کے کمنٹس آ رہے تھے. تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر موسم اتنا سرد نہیں ہے تو چھٹیاں نہ کریں, اس کا شیڈول ہی آگے لے جائیں. ان کو پتہ ہے حکومت کو کہ ہر سال جنوری میں سردی کی جو شدت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. بالکل. تو دسمبر میں چھٹیاں کرنے کا جواز باقی نہیں رہ جاتا اگر دسمبر میں موسم جو ہے وہ بہت فرینڈلی ہے پڑھائی کے لیے. تو انہیں چاہیے کہ وہ مخصوص دن, جن دنوں ٹیمپریچر, کیونکہ اب اتنا ٹیکنالوجیز اور جدت آ چکی ہے کہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ پورے مہینے کا ویدر, اور ان کو چاہیے کہ اسی حساب سے پلان کریں. اب جہانگیر, ویدر کا ٹائم فریم بھی بدل گیا ہے. اگر ہم ہمارے زمانے کی بات کریں, آج سے 10-15 سال پہلے جب ہم اسکول میں تھے, تو تب دسمبر بڑا سویئر ویدر سمجھا جاتا تھا, دسمبر کے یہ لاسٹ ڈیز. اب جنوری جو ہے لاسٹ ایئر کا بھی اگر کمپیریزن کریں, اس سال کا بھی کمپیریزن کریں. لیکن جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تب سردیوں کی 10 چھٹیاں ہوا کرتی تھی, وہ فکس تھا کہ 10 چھٹیاں ہو رہی ہیں. اب انہوں نے اسپین اس کا ایک تو پہلے ہی 20 چھٹیاں کر دی تھی اور اس کے بعد مزید 1 ہفتہ چھٹیاں کر دی. تو اب تقریباً 1 ماہ کی چھٹیاں تو بن گئی سردیوں کی, اور گرمیوں کی 3 ماہ کی چھٹیاں. جہانگیر, جیسے میں ابھی محوش سے بات کر رہا تھا کہ آپ ہمسایہ ممالک میں دیکھیے, ارد گرد کے ممالک میں کہیں پہ بھی جو ہے وہ 10 سے زیادہ چھٹیاں نہیں ہوتی. اب اسی طرح گورا ملکوں میں آپ دیکھ لیے جن کا یہ فیسٹیول بھی ہے, ان کے کرسمس بھی ہے, ان کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں, برف پڑی ہوئی ہوتی ہے, وہاں پر بھی جو ہے 10, 8, 10, 12 سے زیادہ چھٹیاں نہیں ہوتی.
بالکل. اب لیکن سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ چلو تعلیمی کیلنڈر میں یہ چیزیں آ رہی ہیں انفارچونیٹلی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ گیپ تو موجود رہتے ہیں، لیکن حکومتی سطح پہ کام بھی ہو رہا ہے، اس چیز کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن جہانگیر، تعلیمی نظام کو بہتر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ اب چھٹیوں کے حوالے سے بات کریں، اب تو چھٹیاں ہو گئیں، اب اس پہ بحث کریں کہ ہونی چاہیے تھی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اب سوال یہ بنتا ہے کہ انہیں پروڈکٹیو کس طرح سے بنانا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا دیکھیں مہوش، گرمیوں کی چھٹیاں ایک تو لمبا سپین ہوتا ہے، اس لیے ہم اس میں تو کہہ سکتے ہیں کہ بچے کیا سیکھیں کیا کریں، زیادہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. یہ اتنا شارٹ ٹائم پیریڈ ہے اور 1 ماہ کے بعد ان کے فائنل ایگزام سر پہ آ جانے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بچوں کو صرف پڑھائی کرنی ہے کیونکہ آگے ایگزام ہے، کوئی اور ایکٹیویٹیز کوئی اور سکل وہ نہیں سیکھ سکتے ان دنوں میں. اچھا ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو ایگزام سسٹم ہے وہ سارا ان کی بکس پہ بیس کر رہا ہے، تو انہیں چاہیے کہ اپنی کتابیں پڑھیں. اچھا بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جو کہ ٹیوشن کوچنگ سینٹر میں بچوں کو نہیں بھجوا سکتے ڈیو ٹو فائنینشیل ریزنس، تو اس لیے جب اسکول بند ہوتے ہیں تو بہت سارے بچے پڑھائی سے بالکل کٹ آف ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، انہیں پڑھانے والا کوئی نہیں ہے. اکثر ہمارے جو فیصل آباد کی ہی اگر بات کر لیں تو پیرنٹس لٹریٹ نہیں ہیں، تو ریزن یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خود نہیں پڑھا سکتے، خود ٹائم نہیں دے سکتے. لیبر سٹی ہے ہماری اور بہت بڑی تعداد گورنمنٹ سکولز میں ہے، تو ان کے پاس تو پہلے ہی فیس دینے کے پیسے نہیں ہوتے، تو ٹیوشن کیسے افورڈ کریں گے. تو 1 ماہ اگر کسی کا بچہ پڑھائی سے کٹ آف ہو گیا اور 1 ماہ بعد اس کے فائنل ایگزام ہے تو اس بچے کا کیا حال ہوگا ابھی سے سوچ لیں. اسی وجہ سے ہمیں ہر سال میٹرک، چونکہ سب سے پہلے میٹرک کا ایگزام لیا جاتا ہے بورڈ کی طرف سے، تو سب سے جو برا رزلٹ آتا ہے وہ میٹرک کا آ رہا ہوتا ہے. بالکل. ریزن یہی ہوتی ہے کہ بالکل اینڈ پر آ کر جب بچے کو پڑھائی کی ضرورت ہوتی ہے 1 ماہ کی 20 دن کی چھٹیاں دے کے اس کو گھر بھیج دیتے ہیں. جہانگیر، میٹرک کے امتحانات کے ٹائم کے حوالے سے بھی منیر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈیبیٹ سوشل میڈیا پہ چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ میٹرک کے امتحانات کا جو ٹائم ہے وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جی منیر صاحب آپ کچھ کہیں. اچھا پہلے چھٹیوں کے حوالے سے، اچھا اس کو اس طرح سے بھی مینیج کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو اسکول ٹائمنگ ہے وہ 10 بجے کر دیں، 11 بجے کر دیں، 11 سے 2 بجے تک کر دیں، لیکن اس طرح مکمل طور پہ بند کرنا تو کسی طرح بھی بچوں کے لیے بہتر نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں آپ کے، دے آر ناٹ انڈسٹریل ورکرز کہ وہ ویکیشنز پہ گئے، ویکیشن سے واپس آئے اور آپ نے دوبارہ ان سے پروڈکٹیوٹی لینی شروع کر دی، یا کوئی اسمبلی لائن نہیں ہے، گاڑی لگی ہوئی ہے تو آپ گاڑیاں بناتے جائیں اور وہ پروڈکشنز دیتے جائیں، ایسے نہیں ہے. اب یہ جو بچے 1 ماہ کے بعد اسکول واپس آتے ہیں ان کو دوبارہ ٹریک پہ، دے آر ہیومن بینگس، ٹھیک ہے، وہ ہیومن ہیں، تو ان کو واپس ٹریک پہ لانا ایک چیلنج ہوتا ہے اسکولس کے لیے، ٹیچرز کے لیے، اساتذہ کے لیے. اور جتنی دیر میں آپ ان کو ٹریک پہ لے کے آتے ہیں اتنی دیر میں ان کا ایگزام دوبارہ سے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. اور بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ 10 سے 20 چھٹیاں ہیں، بکس کے ساتھ کنیکٹیوٹی نہیں رہی، کھیلوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے، موبائل تو آج کل اتنے کامن ہو گئے ہیں. دیر آر ٹائپ آف اسٹوڈنٹس، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ انڈسٹریل ورکرز نہیں ہیں، ٹائپ آف اسٹوڈنٹس ہیں. بعض سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، ان کے لیے پروڈکٹیو بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دے آر لیس ان نمبرس. بعض کو سپروائز کرنا پڑتا ہے اور بعض کو سپروائز کرنا پڑتا ہے کہ ان کو آپ نے اس طرح سے سپورٹ کرنا ہوتا ہے، انگلی لے کے چلنا ہوتا ہے، انگلی پکڑ کے چلنا ہوتا ہے. تو ان بچوں کے لیے تو یہ ڈیزاسٹرس ہیں چھٹیاں. اب بالکل اسی طرح سے ہے. ایجوکیشن کے نظام پہ تحفظات ہونا اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہماری ترجیحات کام پر پہنچ رہی ہیں. جہانگیر، آپ پیرنٹنگ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اگر چھٹیوں کے حوالے سے بات کریں، یہاں پر بھی پیرنٹنگ ایک اچھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ سال کے باقی دن جو کہ اسکول کے ہیں، عموماً یہاں پر آپ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ٹیچر جو ہے وہ پیرنٹس پہ بلیم کر رہا ہوتا ہے، پیرنٹس ٹیچر پہ بلیم کر رہے ہوتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ جو نقصان ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کا ہو رہا ہوتا ہے. اچھا اس میں یقینی طور پر ہر جگہ پہ ہر ٹائم میں، چاہے وہ چھٹیاں ہوں، اسکول گوئنگ بچے ہوں، عام دن ہوں، پیرنٹس کی ذمہ داری تو بہت زیادہ ہے کہ وہ سب سے مین فورس بچوں کے پیچھے وہی ہوتی ہے کہ وہ اسکول بھیجیں گے تو بچہ کچھ کرے گا نا. اسکول کی باری تو بعد میں آتی ہے جب اسکول بھیجیں گے، تو چھٹیوں میں اور زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری تو پیرنٹنگ کے حوالے سے کوئی ٹریننگ ایسا ہے نہیں کہ ہم گھر میں اسکیجول نہیں بنا سکتے. بہت ہی کم پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں کوئی اسکیجول بنا پاتے ہیں اور اس پر امپلیمنٹ کر پاتے ہیں کہ بچوں کو آپ چھٹیوں میں بھی مخصوص ٹائم میں پڑھا سکیں اور انہیں کہیں کہ اپنی اسٹڈیز کے لیے اپنی بکس لے کر بیٹھ جائیں. کامیاب وہی پیرنٹس ہوتے ہیں جو ان کو کہیں ٹیوشن پہ ڈال دیتے ہیں، اکیڈمی پہ ڈال دیتے ہیں. میجورٹی ہمارے جو موجودہ ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد. لیکن چونکہ ہر پیرنٹس وہ افورڈ نہیں کر سکتا،
تو اس لیے یہ پاسبل نہیں ہے. اور آن لائن کلاسز کئی جگہوں پہ جب چھٹیوں کی بات آتی ہے تو کئی ادارے آن لائن کی طرف چلے جاتے ہیں کہ چلیں جی ہم اپنے بچوں کو آن لائن ان ٹچ رکھیں. بالکل, لیکن آن لائن اگر ہم بات کریں سسٹم کے حوالے سے, یہاں پر بھی بڑے کانسیکوینسز بھگتنا پڑتے ہیں. کبھی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اس طرح سے نہیں ہو رہی ہوتی, کبھی اسٹوڈنٹس کے پاس ڈیوائسز نہیں ہوتی, جدید لیپ ٹاپ نہیں ہوتے, تو یہ تمام تر چیزیں جو مل کے ایک اسٹوڈنٹ کے مستقبل کو داؤ پہ لگا رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے. ایجوکیشن سسٹم میں بہتری بہت زیادہ ضروری ہے. جب بھی ہم ایجوکیشن میں تبدیلی لانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارے جو ٹیچرز ہیں, ایجوکیشن ایکسپرٹس ہیں, وہ ایگزامپلس دیتے ہیں یو کے, امریکہ اور دیگر ان ممالک کی جہاں کا ایجوکیشن سسٹم بڑا آئیڈیل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے تو پاکستان میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جیسے وسائل کی کمی ہے, کہیں نہ کہیں پالیسیز جو ہیں وہ اس کنسسٹنسی سے نہیں چل رہی ہوتی. یہ تمام تر چیزیں جو مل کر ایک اسٹوڈنٹ کے مستقبل کو داؤ پہ لگا رہی ہوتی ہیں. اور پیرنٹس کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں کہ ماں کی گود جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے, لیکن ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں پیرنٹس کا, ٹیچرز کا اور اسٹوڈنٹ کا ایک پیج پہ آنا بہت زیادہ ضروری ہے. سم اسٹیجز پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں اینٹیز ہمیں ایک اسٹیج پر نظر بھی آتی ہیں, لیکن میجورٹی آف دی کیسز میں یہاں پر ہمیں ایک گیپ محسوس ہو رہا ہوتا ہے. منیر صاحب, آپ آئیڈیل پیرنٹنگ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہیں آئیڈیل پیرنٹنگ کی؟ اچھا, آئیڈیل تو کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. آئیڈیل تو آئیڈیل ہوتا ہے. پیرنٹس بھی ہیومنز ہوتے ہیں, دے آر ناٹ روبوٹس کے سیٹ پیٹرن. لیکن یہاں میں یہ کہوں گا کہ پیرنٹنگ کی بھی ایجوکیشن لینا بہت ضروری ہے. میں ایک ملک کا, ہم سے زیادہ دور نہیں ہے وہ ملک, وہاں پہ تو وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے پیرنٹس کے لیے. وین دے آر بیکمنگ پیرنٹس, اس سے پہلے ان کو اس کورس میں سے گو تھرو کروایا جاتا ہے. تو اسپیشلی اب ورلڈ از چینجنگ سو فاسٹلی, سو ریپڈلی, اور اتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. پیرنٹس کو گائیڈ کرنا پراپر طریقے سے, ایسا ہماری گورنمنٹس کو کچھ سوچنا پڑے گا کہ ان میں سے کوئی مینول یا کوئی پیرنٹس کو اس میں سے گو تھرو کرنا چاہیے. تو اس میں سب سے جو بڑا گیپ اب جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے. پہلے بھی یہ بات ہمیشہ سے کہی جاتی ہے, لیکن اس وقت واقعی ٹائم نہیں ہے. معاشی جدوجہد میں والدین اتنے زیادہ مصروف ہیں. سب سے زیادہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ بچوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی بڑھائی جائے. بالکل, جب آپ بچوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی بڑھا لیتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ان کو لسن کرتے ہیں, سب سے بیسٹ جو اسٹریٹجی ان کو لسن کریں. جب آپ ان کو لسن کرتے ہیں تو آپ پیرنٹنگ کے جو مسائل ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں, اور بچہ بھی, جس بچے کو لسن کیا جاتا ہے اس کی ذہنی صحت بہت اچھی ہوتی ہے ان بچوں کی نسبت جن کو لسن نہیں کیا جاتا. منیر صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی اگر ہم آج کے ڈیموگرافکس پہ بات کریں نا, ایک ہی روم میں بیٹھے ہوں گے پیرنٹس بھی, بچے بھی, لیکن ایک گیپ محسوس ہو رہا ہوگا. وہ گیپ ہے ہمارے موبائل فونس. سب لوگ اپنے اپنے فونس میں, اپنے اپنے گیجٹس میں مصروف ہوتے ہیں. اس کے کانسیکوینسز آپ نے دیکھے ہوں گے, بہت سارے ایسے بچے بیہیویئرل ایشو ہوتے ہوں گے. جب وہ اسکول میں جاتے ہوں گے تو ٹیچر کو انہیں ٹیکل کرنا مشکل ہوتا ہوگا. تو ایسی تمام تر چیزیں جو ہیں جو کہ ہمارے آج کے اسٹوڈنٹ کو متاثر کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسرے عوامل کے حوالے سے بات کریں جو کہ ایجوکیشن کو متاثر کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اسیسمنٹ میتھڈ پہ بھی ہمیں کافی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ پاکستان کے اسیسمنٹ میتھڈ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا اسیسمنٹ میتھڈ, پیپر پیٹرن کو اٹمپٹ کرنا سکھایا جا رہا ہے؟ میں پرائیویٹ اسکولس کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہوں اور گورنمنٹ سیکٹر کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہوں. جی محوش, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. آپ جتنی بھی نظام تعلیم میں تبدیلیاں کر لیں, جتنی بھی تبدیلیاں کر لیں, اس کا آؤٹ کم نہیں نکلے گا. یہ ہمارے ایجوکیشنسٹ کو, ڈیسیجن میکرز کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. جب تک آپ اسیسمنٹ کو چینج نہیں کریں گے, اسکول جو ہوتا ہے, ٹیچر جو ہوتا ہے, یاد رکھیے بچے کو اسیسمنٹ کے لیے تیار کرتا ہے. جیسی اسیسمنٹ ہوگی ویسی ہی بچے کو اسکول اور ٹیچر تیاری کرواتا ہے. جب تک ہمارے بورڈز رٹے ہوئے مٹیریل کو مارکس دیتے رہیں گے, اس وقت تک اسکول اور ٹیچرز رٹے لگواتے رہیں گے. اگر آپ نہیں چاہتے کہ بچے کریمنگ کریں تو آپ اپنا اسیسمنٹ نظام بدل دیجیے. میں نام لینا مناسب نہیں آن لائن, تو ایک بہت بڑے, میں ایک بیوروکریٹ کے ساتھ پاس بیٹھا ہوا تھا جو کہ ڈیسیجن میکر تھے, پرانی بات ہے.
تو وہ ٹیچرز پہ اسکولس پہ اس قسم کی ڈسکشنز چل رہی تھیں. تو میں نے ان سے کہا آپ صرف کوئی چینج نہ لے کر آئیں ملک کے اندر ایجوکیشن سسٹم کے, میں کچھ بھی نہ کریں, آپ صرف اسیسمنٹ بدل دیں, اسکولس ٹیچرز خود بخود اپنے آپ کو بدل لیں گے, اس کے مطابق تیاری کروانا شروع کر دیں گے. تو اینڈ آف دا ڈے جو ہے, اور دوسرا اسیسمنٹ کے حوالے سے ہمارا جو ایک بہت بڑا گیپ اور ڈرا بیک ہے ترقی یافتہ ملکوں سے جب ہم کی طرف دیکھتے ہیں, تو ہمارے ہاں جو اسیس کیا جاتا ہے وہ صرف نالج کو اسیس کیا جاتا ہے. نالج کے علاوہ بھی بہت سارے پرسنالٹی ٹریٹس ہیں, کیریکٹر بلڈنگ کی چیزیں ہیں, بچے کی سکلز ہیں جن کو اسیس کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے. لیکن ہمارے جو اسیسمنٹ سسٹم ہے ان کے اندر آل ٹوگیدر اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس وقت بھی بہت اچھے تعلیمی ادارے ہیں جو 8 تک بچوں کو بہت اچھی تیاری کرواتے ہیں, ان کو کریٹیو بناتے ہیں, انوویٹیو بناتے ہیں, ان کی کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ کرتے ہیں, ان کی کریٹیکل تھنکنگ, کریٹیوٹی, کراس کلچرل تھنکنگ لے کے آتے ہیں. لیکن آپ نے 8 تک کر دیا, تیاری ان کو کر دی, وین دے کم ان 9th گریڈ 10th گریڈ ان کے ہاتھ بندھ جاتے ہیں. ہاتھ اس طرح سے بندھ جاتے ہیں کہ انہوں نے میٹرک بورڈ کے لیے تیاری کروانی ہے بچے کو, تو دے ہیو ٹو باؤنڈ دیم سیلف. بلکہ ہمارا جو سچ اگر پوچھیں مجھ سے تو میٹرک کا جو ایگزام ہے وہ ہمارے ہاتھ باندھ دیتا ہے جو اسکولز اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں بورڈز کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پریپیئر کریں اور جو اسیسمنٹ ہے وہ خالی نالج کی اسیسمنٹ نہ کریں. بالکل اسی طرح سے ہم نے ہمارے آج کے اسٹوڈنٹ کو نمبرز گیم میں لگا دیا ہوا ہے. زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والا اسٹوڈنٹ ہماری سوسائٹی کی نظر میں کامیاب ہوتا ہے, لیکن اس کی کریٹیو تھنکنگ کس طرح سے ہے, وہ پرابلم کس طرح سے سولو کرتا ہے, ان تمام تر چیزوں پہ ایجوکیشن سسٹم اسٹوڈنٹ کو نہیں سکھا رہا. جہانگیر, اسیسمنٹ میتھڈ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا, یہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ اسیسمنٹ کو اگر ہم بدل دیں, ہم ایگزام سسٹم کو بدل دیں, اور جو پیپر لینے کے طریقہ کار ہمارے ہیں کہ وہی جو کتاب میں سوالات ہیں ایز اٹ از وہی اگر ایگزام میں آئیں گے تو اس میں کوئی کریٹیوٹی نہیں ہوگی. ایون ہمارے ہاں تو جو مضمون یاد کیا جاتا ہے وہ بھی رٹایا. بالکل. ایون کہا جائے کہ مائی اسکول, تو چاہے ایک بچہ ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے وہ بھی وہی لکھے گا جو کتاب میں لکھا ہوا مائی اسکول, وہ اپنے اسکول پہ نہیں لکھے گا. اور وہ ایلیٹ اسکول کا بچہ بھی وہی لکھے گا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے مائی اسکول. تو ہمیں اندازہ کر لیں کہ وہ جو کریٹیوٹی کے سوالات کچھ شامل ہوتے بھی ہیں اس کو بھی ہم رٹے میں لے آتے ہیں. مطلب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سمریاں ہمارے بچے رٹا کے, اب دیکھیں اگر کسی نے تشریح کی بات کر لیں کہ آپ نے اشعار کی تشریح کرنی, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اس شعر کی تشریح اپنے اکارڈنگلی اپنے الفاظ میں کرو, منیر صاحب اپنے الفاظ میں کریں اور میں اپنے الفاظ میں کروں. لیکن پیپر میں کیا ہوتا ہے, ہم تینوں ایک طرح کا رٹا لگا کے اس کا تشریح کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ ہم نے اس شعر کو اپنے انڈرسٹینڈنگ نہیں بتائی, کہ ہم نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا, میں نے جو کتاب میں اس کی تشریح لکھ دی نا اس کو کاپی پیسٹ کر دیا. تو ہم نے کریٹیوٹی شامل ہے ہمارے نصاب میں, ایسا نہیں کہ ہمارے کریٹیوٹی والے تخلیقی سوالات شامل نہیں ہیں. اب مضمون کی بات کریں تو وہ ایک تخلیقی نوعیت کا سوال ہے نا. اس طرح کے بے شمار سوالات ایسے ہوتے ہیں جو تخلیقی صلاحیت, جیسے اگر ایگزامینیشن میں اگر ایگزامینر تھوڑا سا کریٹیو ہو جائے نا تو پھر ہم بات کرتے ہیں کہ پیپر جو ہے آؤٹ آف سلیبس آ گیا ہے. تو اس نقطے پہ میں دیکھنا چاہتی ہوں یہاں پر غلطی کس کی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, جب آپ اسیسمنٹ کو چینج کریں گے ٹیچر اسٹوڈنٹ خود بخود اپنے آپ کو چینج کرے گا. جیسے یہ ابھی بات ہو رہی ہے کہ اب بچے کو کہتے ہیں کہ اس کو ایویلویٹ کریں. ایویلویٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جج کریں. اچھا, وہ ایویلویشن کا جو سوال ہے بچے نے وہ بھی کتاب سے یاد کیا ہوتا ہے ویسے ہی پرنٹ کر کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انڈیویجول تھنکنگ پیٹرن ہے بچے کا اس کو آنر نہیں کیا جاتا اور اس کو ویٹ نہیں دیا جاتا. اس وجہ سے یہ سارے بالکل. اگر 9th اور 10th کے منیر صاحب پریکٹیکل کے حوالے سے بات کر لیں, آپ نے دیکھا ہے کہ پریکٹیکل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کو پتہ چلے کہ فزکس کیا ہے, کیمسٹری کے فارمولاز کیا ہیں. جہانگیر, پریکٹیکل پہ بھی بڑے تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے اور آپ نے ایگزامینیشن پیٹرن پہ اکثر اس پہ بات کی ہے. تو حکومتی سطح پہ یہ بات کی گئی لاسٹ ایئر 2025 میں کہ اب پریکٹیلٹی کو فوکس کرنا ہے. تو یہ جو حکومتی سطح پہ اعلان کیا گیا تھا یہ آج کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے کہ یہ صرف محض باتوں کی حد تک نظر
نظر آئے اچھا، گا؟ حکومت جو ہے نا پریکٹیکل کو ابھی تک ڈیل نہیں کر سکی صحیح طرح سے. کبھی کہہ دیا جاتا ہے پریکٹیکل نہ لیں، تھیوری کے پرسنٹیج کے اکارڈنگ بچے کو نمبر دے دیں. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی رول نمبر سلپ پہ اس کے فرسٹ ایئر کے اور 9th کے مارکس مینشن کر دیں تاکہ جب وہ میٹرک کے پریکٹیکل دے تو ایگزامینر کو پتہ ہو کہ اس کے 9th میں کتنے نمبر تھے اس سبجیکٹ میں. حالانکہ اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. بہت اچھے نمبر لینے والوں کو ایوریج مارکس بھی مل جاتے ہیں اور بہت کم نمبر لینے والوں کو سفارش ہونے پر 30 میں سے 30 نمبر بھی مل جاتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکل کو یہ امپلیمنٹ کروا ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے تمام گورنمنٹ کے اسکول بالخصوص وہاں پہ 100% لیبز موجود نہیں ہیں. اور کہیں پر لیب موجود بھی ہے تو کیمیکلز اتنے ایکسپائر ہو چکے ہیں کہ اس پہ ریئیکشن کچھ آپ کروا نہیں سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں اگر گورنمنٹ سیکٹر پر کہاں پر لیبز موجود بھی ہیں وہاں پر بھی وہ اپ ڈیٹ نہیں ہیں. تو اگر وہاں پر کیمیکل ایکسپائر ہو چکے ہیں، وہاں پر مشینری جو ہے زنگ آلود ہو چکی ہے، اس کو کبھی بچوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیا گیا اور انہوں نے مائکروسکوپ یا اسٹیتھوسکوپ یا دیگر جو آلات ہیں ان کے وہ صرف انہوں نے پریکٹیکل والے دن دیکھنے ہوتے ہیں جو سجا کے رکھے ہوتے ہیں. تو بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ورنیئر کیلیپر اور فلاں جو ان کے فزکس کے میئرمنٹ کے ٹولز ہیں وہ یوز کرنا میں نہیں آ رہے ہوتے یا انہوں نے فرسٹ ٹائم اس دن دیکھے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ رواج قائم ہوا ہی نہیں کہ پریکٹیکل بچوں کو تواتر سے کروایا جائے ان کی ڈیلی روٹین میں پڑھائی کے. ہمارے فوکس ٹوٹلی تھیوری پہ ہوتا ہے اور یہ چونکہ سب کو پتہ ہے کہ ان میں تمام تر چیزوں میں نا کلاس روم انوائرمنٹ بڑا میٹر کرتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کی کوآرڈینیشن ٹیچر کے ساتھ کس طرح سے، ٹیچر کی ترجیحات میں پریکٹیلٹی کتنی فوکس پہ ہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں CTI10 اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پریکٹیکل ایجوکیشن سسٹم میں جو کہیں نہ کہیں کنیکٹ کرتا ہے کلاس روم کے انوائرمنٹ کے مطابق. پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے بات کریں، گورنمنٹ سیکٹر کے حوالے سے بات کریں، کلاس روم انوائرمنٹ کا بھی ڈفرینس ہمیں نظر آتا ہے. منیر صاحب، آپ کلاس روم کے انوائرمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک کلاس روم ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جہاں پر اسٹوڈنٹ تھرو آؤٹ 3 سے 4 گھنٹے رہ رہا ہوتا ہے. وہاں پر ٹیچر کے ساتھ کنورسیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر آپ کی کمیونیکیشن اسکل بھی بہتر ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر آپ کے کانسیپٹ بھی ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. آج کا کلاس روم کیسا ہے؟ اچھا مہوش، جو کلاس روم کا ماحول ہوتا ہے نا وہی پریڈکٹ کرتا ہے کہ ملک کا ماحول کیسا ہوگا. اچھا، ویسٹ میں ہم لوگ جو ہے ترقی یافتہ ملکوں میں ہم لوگ جو دیکھتے ہیں ان کی سڑکوں پہ ڈسپلن، ان کی لائفس میں ڈسپلن، ان کی سب ویز کے اوپر لائنیں لگی ہوئی دیکھتے ہیں ہم لوگ اور ترتیب نظر آتی ہے. اس کی ون آف دی ریزن یہی ہے کہ یہ چیزیں انہوں نے کلاس روم کے اندر سیکھی ہیں. رولز کو فالو کرنا، رولز کی اہمیت. اور جو ہے میں نے وزٹ کیا بے شمار دفعہ، امریکہ جانے کا اتفاق ہوا، انگلینڈ، کینیڈا، بہت سارے ممالک میں، جاپان ریسنٹلی میں ہو کر آیا ہوں. تو وہ ارلی کلاسز میں نالج کو سیس نہیں کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، جو پرسنالٹی ٹریٹس ہیں ان کی سب سے زیادہ توجہ اس کے اوپر ہوتی ہے لائف سکلز، کمیونیکیشن سکلز، ہاؤ ٹو ایکسپریس یور سیلف. اپنی جو ہے اس میں اسپورٹس میں بچہ کس طرح کتنی دلچسپی لے رہا ہے، اس کے پیئرس کے ساتھ ریلیشن شپس کیسے ہیں، جو ایکسٹرنل پریشرز ہیں ان کو کیسے لیتا ہے، اس کی فیوریٹ سپورٹس کون سی. وہ پھر وہی بچے آگے جا کے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ڈسپلن کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ شاید ایک کوئی چیز فورسیبلی جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور ہمارا روایتی طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ خوف پیدا کر کے بچے سے جو ہے پرفارمنس لی جائے، جبکہ اس کے اپوزٹ طریقہ یہ ہے کہ بچے کے ساتھ کھڑا ہو کر اس سے تعاون لیا جائے. تو یہ سب سے بہتر ہے. جب بچہ خوف زدہ ہوتا ہے تو کبھی بھی اچھا پرفارم نہیں کر سکتا. خوف میں بچے نہیں سیکھتے ہیں. جب ان کو نفسیاتی تحفظ دیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، دے لرن مور. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خوف کی فضا میں ہمارا جو آج کا اسٹوڈنٹ ہے نا وہ پرابلمس کو ریزالو نہیں کر پا رہا. جہانگیر، آپ نے دیکھا ہے کہ کئی ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا اسٹریس لیول اس قدر بڑھ جاتا ہے. تو ایسے میں کلاس روم انوائرمنٹ کیا سکھا سکتا ہے؟ اور کلاس روم انوائرمنٹ میں سکھانے کے حوالے سے ٹیچر ایک میجر اینٹی ہے. ٹیچر اس قابل ہے، ٹیچر اس میں اتنی کمپیٹنسی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو آیا جو کہ سوسائٹی کے لیے ضروری ہے وہ ڈیلیور کر پا رہا ہے کہ نہیں کر پا رہا؟ اچھا، ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا جیسے پڑھا ہے ویسے پڑھانا ہے.
تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ٹیچرز جو ہیں ان کی اس لیول کی ٹریننگ نہیں ہے. اگر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یہ انٹرنیشنل لیول کے کلاس روم کو پاکستان میں لے آئیں تو یہ اب موجودہ تو پاسبل نظر نہیں آ رہا, کیونکہ انہوں نے خود اس طرح کے سسٹم سے پڑھا ہے کہ وہ کولوں کے بیل کی طرح صرف وہ چکر لگانے کے چکر میں ہے کہ کتاب کے ارد گرد چکر لگانے. لائف سکلز کی, سافٹ سکلز کی جہاں پر بات ہوتی ہے ہمارے یہاں اس کو بہت اگنور کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بچے کو کلاس روم میں کیا گھر میں ہی دبانا شروع کر دیا جاتا ہے. جب وہ کوئی سوال کرتا ہے, جب وہ آرگیومنٹ کرتا ہے, اس کو وہ چپ کروا دیا جاتا ہے. جب اس کو گھر میں چپ کروایا جاتا ہے تو کلاس روم میں اگر کوئی سوال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کلاس روم میں بھی اس کو چپ کروا دیا جاتا ہے. تو اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنا ایکٹیو ٹیچر کو کیا گیا ہے نا, اس کی بجائے بچوں کو ایکٹیو کریں, بچے سوالات کریں, بچوں کو انگیج کریں. بچوں کو انگیج کرنے سے کیا ہوگا کہ بچے کرٹیکل تھنکر بنیں گے, وہ سوچیں گے, سوال کریں گے, پوچھیں گے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں, ٹیچر کہتا ہے کہ جناب ساری کلاس کو سمجھ آ گئی, آپ کو کیوں سمجھ نہیں آئی؟ سوال کرنے کا کانفیڈنس نہیں ہم اپنے بچے کو دے پاتے ہیں, ایک اسٹوڈنٹ کو نہیں. اور کیونکہ جہانگیر ایک کلاس کی اسٹرینتھ عموماً گورنمنٹ کالج میں یا اسکولس میں بات کریں تو 50 تک آئی تھنک ہوتی ہوگی. تو ہم نے دیکھا ہوگا 150 یہی ارینج چل رہی ہے. تو اس میں تمام تر لوگوں کا آئی کیو لیول سیم نہیں ہے. ہو سکتا ہے جو لاسٹ بینچ میں بیٹھا ہے اس کے ذہن میں ابھی بھی بہت سارے کانسیپٹ کلیئر نہ کر پائے, لیکن ٹیچر یہ کانفیڈنس نہیں دے پاتا کہ میں بات کر سکوں. جی اس میں نا ہمارے نظام تعلیم کے اندر جو بہت بڑا گیپ ہے آج کل کے نظام تعلیم کے اندر, وہ یہ ہے کہ بچے کو ایک اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی پروڈکٹ ہے, جیسے اسمبلی لائن کے اوپر گاڑیاں بن رہی ہیں, ایک ہی طرح سے بنتی جا رہی ہیں. تو بچہ اس طرح سے نہیں ہے, بچہ ایک آرگینک طریقے سے سیکھتا ہے. ہر بچے کا ایک انڈیویجول لرننگ سٹائل ہے. اس ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری یہی کہتی ہے کہ کوئی بچہ نالائق یا کم ذہین یا زیادہ ذہین نہیں ہے, بلکہ اس کی ٹائپ آف انٹیلیجنس میں فرق ہے, اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک انٹیلیجنس ایسی پائی جاتی ہے. اچھا جو ٹیچر ہے, جو مربی ہے, وہ اس انٹیلیجنس کو فائنڈ آؤٹ کرتا ہے, اسی کو نرچر کرتا ہے. جیسے ایک ٹیچر کا کام یہ ہے, اس کو آپ گارڈنر کے پرسپیکٹو میں دیکھیں, جس طرح ایک بیج ہے, بیج بویا جاتا ہے, جو اچھا ٹیچر ہے اس کو پانی دیتا ہے, اس کو روشنی دیتا ہے, ہوا دیتا ہے, اور اس کے بعد وہ پودا خود بخود انڈیپینڈنٹلی گرو کرتا ہے, اور ایک سٹیج آتی ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر جگہ بنا لیتی ہیں اور وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے. تو اور ایجوکیشن ایک آرگینک پروسیس ہے. بالکل اسی طرح سے اسکلس کی امپورٹنس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر ایجوکیشن تمام تر چیزوں کا اگر ہم اخذ دیکھیں, کمبینیشن دیکھیں, تو اسکلس بھی ان تمام تر چیزوں میں بڑی ضروری ہے. وہ اسکلس لازمی نہیں ہے کہ وہ کوئی ٹیکنیکل اسکلس ہو, آپ کی سافٹ اسکلس بھی بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہیں. تو اگین یہاں پر مجھے گیپ نظر آتا ہے. آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا, کانسیپٹ بھی اتنے ہی اہم ہے جتنی اسکلز اہم ہے. اسکلس کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو کانسیپٹ چاہیے ہوتا ہے, اور کانسیپٹ کو پیدا کرنے کے لیے آپ کے اندر اسکلز ہونی چاہیے. اسکلز کی میں اچھی بات یہ ہے کہ نئی اسکلز کو سیکھا بھی جا سکتا ہے. اگر آپ نے پرانی اسکلز سیکھی ہوئی ہیں, غلط سیکھی ہوئی ہیں, ان کو امپروو بھی کیا جا سکتا ہے, ان لرن بھی کیا جا سکتا ہے. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ تو سارا کا سارا جو ہے, آپ کو جیسے میں نے بتایا, اس میں نالج کو سیس کیا جاتا ہے, اس میں کوئی اسپیس نہیں ہے اسکلس کو چیک کرنے کے لیے. لیکن میں نے جیسے کہ بتایا, بہت اچھا با اسکول کام کر رہے ہیں ہم لوگ. 8ویں تک بچوں کو اسکلز امپارٹ کرتے ہیں. اسکلز بیسڈ ایجوکیشن ہے ہماری, ایکٹیویٹی بیسڈ ایجوکیشن ہے. لیکن جب آپ 9th-10th میں آ جاتے ہیں, اینڈ آف دا ڈے وہی جو پہلے آپ بات کر رہی تھیں کہ آپ نے بورڈ اسیسمنٹ کے لیے تیار کرنا ہے, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بورڈز ہیں وہ اپنی جو اسیسمنٹ ہیں اس کے اندر اسکلس کو پرائورٹائز کریں, اسکلس کو اسیس کریں, نہ بجائے اس کے کہ وہ رٹی ہوئی چیزوں کو, زبانی یاد کی ہوئی چیزوں کو چیک کریں. اس سے ہمارا ملک کے بچے جو ہیں وہ آگے بڑے آدمی بنیں گے, بڑے لوگ بنیں گے, ہم ہمیشہ پروگریسو معاشرے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو پروگریسو معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہوتا ہے جہاں پر تمام تر لوگ جو ہے وہ قوانین کو فالو کر رہے ہوں, جہاں پر سوسائٹی میں امن و امان کا خیال رکھا جائے. یہ تمام تر چیزیں کنیکٹ کر رہی ہوتی ہیں ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے کہ اسٹوڈنٹ کی کیریکٹر بلڈنگ میں ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے یا کتنی امپورٹنس دی جا رہی ہے. بہت شکریہ منیر اشرف صاحب فار جوائننگ اس ان دس پروگرام. بہت شکریہ جہانگیر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت.
آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی اے 10 بڑھاتے ہیں جی پروگرام کو آگے اور بات کرتے ہیں. اگر ہم کھانے کے حوالے سے بات کریں تو کھانا جو ہے اس کا دارومدار ہماری صحت پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے, اور جو ہم آئل استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری دل کی صحت کا خیال رکھنے کے حوالے سے ہمیں موٹاپے سے بچانے کے لیے بڑا کلیدی رول پلے کرتا ہے. کینولا کی امپورٹنس کے حوالے سے بات کریں, پاکستان اس میں خود کفیل کتنا ہے, اس کی ڈپینڈنسی کتنی ہے, کتنا آئل جو ہے وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں, ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹائم ہے فار ایگزامپل جنوری کے حوالے سے بات کریں, سورج مکھی کی کاشت کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کاشتکار جو کہ اسے کاشت کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ذہن میں بڑے سوالات ہوتے ہوں گے, کچھ ڈاؤٹ بھی ہوتے ہوں گے, زمین کی سرخیزی کتنی میٹر کرتی ہے, کون کون سی باتوں کا خیال رکھنا ہے. جی آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے. اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے حافظ سعد بن مصطفیٰ صاحب نے, پرنسپل سائنٹسٹ ہیں ایوب ریسرچ سینٹر سے. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں حافظ صاحب؟ اللہ کا شکر جی, الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. اور انہیں کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اعجاز الحسن صاحب نے, سینئر سائنٹسٹ ہیں ایوب ریسرچ سینٹر سے تعلق رکھتے ہیں. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم اعجاز صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل خیریت. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. حافظ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ایک اچھی صحت کا دارومدار ایک اچھے آئل پہ ہوتا ہے, اور کینولا کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان میں اس کی ضرورت کو آپ کس طرح سے محسوس کر رہے ہیں؟ کتنا آئل ہم امپورٹ کر رہے ہیں, کتنا ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, کرنٹ اسٹیٹسٹکس کیا ہیں؟ جی بالکل, آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا ہے. جیسے دیکھیں ہماری فوڈ سیکورٹی کی اگر بات کریں تو ہماری اسٹیپل فوڈ روٹی ہے, اور روٹی سالن کے بغیر جو ہے مکمل نہیں ہوتی. تو سالن جب تک آئل نہیں ہوگا تو سالن نہیں بنے گا. تو لیکن جو اب ہمارا جو سینیریو چل رہا ہے کرنٹ, اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے خاص طور پہ وہ فاسٹ فوڈ کی طرف زیادہ جا رہی ہے. یونیورسٹی کالجز دیکھ لیں, شام کو اپنے چھوٹے بچے دیکھ لیں, وہ جب تک فاسٹ فوڈ نہیں کھا لیتے تو ان کو نیند نہیں آتی ہے نا, یہ سمجھیں. تو یہ ہماری جو اب آئل پہ ڈپینڈنسی ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے, اور اس میں بڑی بدقسمتی کی بات ہے ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں پام آئل کی صورت میں کھانے کے لیے, جو سیچوریٹڈ فیٹس ہیں اور ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہے, جس کی وجہ سے مضر اثرات جو ہے صحت کے اوپر پڑ رہے ہیں. ایک طرف تو ہماری پر کیپیٹا کنزمپشن جو بڑھ گئی ہے وہ 6 لیٹر پر کیپیٹا پر اینم سے اب ہم تقریباً 24 لیٹر پر کیپیٹا پر اینم کو ٹچ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے. اور فیٹنس اور آپ کو لیزینس, اس کے بعد ہارٹ کے کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ہیں, آپ کو بلڈ پریشر کے پرابلم ہے, یہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. جوائنٹ انفلیشن ہے, یہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو اس کی بہت زیادہ اویئرنیس کی چیز ضرورت ہے. ایک تو ہم اپنی بیلنس ڈائٹ کے اوپر آئیں, آئل بھی استعمال کریں تو کم سے کم, اور دوسرا کوالٹی کی طرف آئیں. اس میں اگر ہم دیکھا جائے کوالٹی آئل کے حوالے سے تو کینولا کا آئل ایک بیلنس, اس کے اندر نیوٹرینٹس ہوتے ہیں, اس کے اندر سیچوریٹڈ فیٹس, انسیچوریٹڈ فیٹس, پھر انسیچوریٹڈ فیٹس کے اندر جو ہماری پولی انسیچوریٹڈ اور مونو انسیچوریٹڈ ہے یہ بھی ساری بیلنس ہے, اور اس کے اندر ہمارے اسینشیل فیٹی ایسڈ اومیگا 3 اومیگا 6 یہ موجود ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے جو کینولا کا آئل ہے ایک ہیلدی آئل تصور کیا جا سکتا ہے, اور اس میں جو ہے ہم اگر اس کو استعمال کریں تو جتنے بہت سارے پرابلم, لیکن شرط یہی ہے کہ بیلنس. ہم ایکسٹرا جو استعمال ہے ہمارا, جو ہم نے اس کو بہت زیادہ اپنے اوپر کر لیا ہے کہ فاسٹ فوڈ کو, اگر ہم نے اچھی ہیلدی لائف چاہیے تو اس کی طرف آنا چاہیے. تو اس سلسلے میں اب ہم دیکھیں تو 85% جو ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, اور $5 بلین جو ہے سالانہ ہم اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے. تو اس سے ہمارا دیکھیں ملک کے اوپر کتنا بوجھ پڑ رہا ہے, اور صرف 15% جو ہے نا ہم وہ لوکل پروڈکشن کر رہے ہیں. لیکن اس کی ریزن کیا ہے حافظ صاحب؟ اگر ہم پاکستان کی امیج کو دیکھیں تو ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 4 موسم دیے ہیں, ایک ایسا آئیڈیل خطہ دیا ہے جس کی زمین بڑی زرخیز ہے. لیکن پھر بھی جب ہم بات کرتے ہیں امپورٹس کے حوالے سے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی بالکل, دیکھیں نا ہم اصل میں ایکچولی ایک تو وجہ جیسے ہم نے بتائی تھی کہ ہمارے آبادی بڑھتی جا رہی ہے, لینڈ ریسورسز کم ہوتے جا رہے ہیں, پر ایکڑ جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کلائمیٹ چینج بہت زیادہ ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے آپ کی سوائل افیکٹ ہو رہی ہے, آپ کے پلانٹس افیکٹ ہو رہے ہیں. دوسرا ہم مونو کراپنگ سسٹم کی طرف جا رہے ہیں, 2-3 ہماری مین کراپس ہیں ان کو ہم نے کمرشلائز کیا ہوا ہے. کراپ ڈائیورسیفیکیشن نہیں ہے, ہم نے ویٹ کو پرائورٹی دیا ہے, ہم نے کارن کو پرائورٹی, ہم نے رائس کو, ہم حالانکہ رائس ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو پانی کو ہم اب ایکسپورٹ کر رہے ہیں یہاں سے نا, باہر جو ہمارا جا رہا ہے بہت زیادہ پانی کی وہ مقدار جو چاول لیتا ہے. تو لیکن ہم اگر کراپ ڈائیورسیفیکیشن کی طرف آئیں گے جس میں آئل سیڈ ہم لے کے آئیں گے اور دوسری فصلیں پلسز لے کے آئیں گے, اس سے نہ صرف ہم کلائمیٹ چینج کے جو افیکٹ ہیں اس کو میٹیگیٹ کر سکیں گے, ہم اپنی زمین کو بہتر کر سکیں گے, اور جو امپورٹ
ڈپینڈنسی ہے ہماری, اس پہ ہم کم کر سکیں گے. اب ویٹ ہم ایسے ایریاز کے اندر لے کے جائیں جہاں پہ ویٹ کی پروڈکشن اچھی ہے, آئل سیڈ ادھر لگائیں جہاں پہ آئل سیڈ کی اس کے لیے ہمیں ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی اور پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, کراپ زوننگ کو امپلیمنٹ کیا جائے اور فارمر کو اویئرنیس دی جائے اور ایک کلسٹر فارمنگ کی طرف جائیں. حافظ صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کراپ زوننگ نہ ہونے کی وجہ سے کسان جو ہے کافی زیادہ مشکلات کا شکار رہتا ہے. اکثر گوبھی ہم نے لاسٹ ایئر بھی دیکھا کہ کتنی سستی بکی ہے اور کسان کا اتنا نقصان ہوا ہے. اعجاز صاحب, آپ کنولا کی امپورٹنس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, صحت کے اعتبار سے بھی اور آج کی ضرورت کے اعتبار سے؟ جی بالکل, آپ نے صحیح فرمایا کہ کنولا تو اب وقت کی مین ضرورت ہے. اس میں کیونکہ ہائی اومیگا 3 پایا جاتا ہے, +6 ہے, اومیگا 9 ہے, یہ تینوں اس میں کمپوننٹ پائے جاتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں. اور دوسرا, جس طرح ابھی حافظ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہماری جو ہے ہیبٹس اس طرح کی ہو رہی ہیں کہ اس میں پر کیپٹا کنزمپشن, جو ہم سال میں ایک آدمی جو آئل یوز کر رہا ہے وہ 18 سے 24 kg ہے, جبکہ عام طور پہ یہ 6 سے 8 kg جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے نا اس کے مطابق ہونا چاہیے. تو ایک تو ہم 3 گنا زیادہ آئل یوز کر رہے ہیں, بہت زیادہ, تو اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہیں. اور وہ جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ بھی موسٹلی پام آئل کی فارم میں یوز کر رہے ہیں, تو اس میں کنولا بہت کم ہے. یا کہہ لیں کہ جو کوالٹی آئلز ہیں, سن فلاور آئل ہے, سویابین آئل یا کنولا آئل, وہ بہت کم مقدار میں پایا جاتا ہے. تو ہمیں زیادہ اگر کرنا بھی ایک تو ہم کریں کم, اور کریں کنولا آئل یا اچھی کوالٹی کا آئل جس میں سویابین آئل ہے, سن فلاور آئل ہے, اولیو آئل ہے, تو ان کو ہم پریفرنس دیں. تو اپنی ہیبٹس کو کچھ اس طرح کریں کہ اس میں کم سے کم استعمال کریں. اور جو بات ہو رہی تھی کہ ہم سیلف سفیشنسی کی طرف نہیں جا رہے, ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں مین کراپس کی طرف. تو گندم لگاتے ہیں, موسٹلی رائس لگا لیا, جو ہم کہتے ہیں کہ دانے گھر کے ہونے چاہیے. تو اسی طرح ہم یہ بھی کہیں کہ یہ آئل بھی ہمارا گھر کا ہونا چاہیے. کوالٹی کی طرف ہم تبھی آ پائیں گے اگر ہر بندہ اس کو سیریسلی لے گا. اگر ہم بازار سے پرچیز کریں گے تو پام آئل پرچیز کر رہے ہیں. اگر جس طرح ہم گندم اپنے کہتے ہیں کہ گھر کھانے کے لیے تو کم سے کم ہماری گندم ہونی چاہیے نا, اسی طرح یہ کنولا کو بھی اسی طرح سمجھیں کہ یہ بھی جتنا ہم استعمال کر رہے ہیں نا, وہ 4 کنال 6 کنال وہ ہم خود کا لگائیں, اس کو لگا کے اس کو کروا کے پروسیس, اس کا تیل نکلوا کے گھر میں سمپل فلٹر کر کے تو اس کو ہم گھر میں یوز کریں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے اگر ہر بندہ ہی جس طرح گندم لگاتا ہے, کنولا بھی لگانا تھوڑا تھوڑا, چاہے تھوڑے ایکڑ پہ لگائے, 4 کنال لگا لے, 3 کنال لگا لے, جتنی اس کی سال کی کنزمپشن ہے, وہ آئل اپنا گھر کا لگا لے, تو ہم اس میں کافی حد تک اس کمی پر پورا کر پا سکتے ہیں. کہ ہماری صحت ہماری پریورٹی میں شامل نہیں ہے. ہم نے باقی تمام تر فائنینشیل اسٹیٹس کو بڑی امپورٹنس دی ہے, لیکن صحت کو اکثر اوقات ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فیٹی لیور بہت بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, کولیسٹرول کے جو ایشوز ہیں یہ بھی بہت زیادہ بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو اگر ہم اسے کراپ کی ایز اے کراپ الیکٹ کریں یا اس پہ کام کرنا شروع کریں تو ایک کسان کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا؟ کیونکہ آج کا کسان یہ دیکھتا ہے کہ ایسی فصل کاشت کی جائے جس میں اسے فائنینشلی بینیفٹ بھی ہو. تو کنولا کی فصل کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا آئیڈیل ہے, کتنا بینیفٹ ایک کسان لے سکتا ہے فائنینشلی؟ جی, اس میں دیکھیں نا, ہم نے ہر چیز کو سیکھ کے ہم کرنا شروع کر دیا. آپ والی بات کہ ہم پروفیشنل طریقے سے باقی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں کہ اب تو اے آئی کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں, چھوٹی سی بھی چیزوں ہم اے آئی پہ لکھ کے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, لیکن زراعت کو ہم سیکھ کے نہیں کرتے. ہم وہ کہتے ہیں وہ ہمارے دادے پردادے کرتے آ رہے ہیں, یہ زیادہ ہی ہم پروگریسو ہوتے ہیں نا, ساتھ والا جو اچھا ذمہ دار ہے اس کی نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اصل میں جب تک ہم کسی بھی کام کو سیکھ کر اچھے طریقے سے فل پلاننگ کے ساتھ نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم اس کی پروڈکٹیوٹی زراعت کی بہتر نہیں کر سکتے. کہ اب دیکھیں, جو ہم گندم کی مثال لیں, جو اچھے پروگریسو فارمر ہیں وہ 50 من پلس پیداوار لیتے ہیں, جبکہ ہم اپنی نیشنل اور پروونشل ایوریج دیکھیں وہ 33-34 من پر ایکڑ ہے. تو یہ کتنا بڑا گیپ ہے, اور اس گیپ کو بڑے آسانی سے کور کیا جا سکتا ہے. اس میں ضرورت یہی ہے کہ ایجوکیشن کی فارمر کو گورنمنٹ لیول پہ بھی پراپر دی جائے اور فارمر خود بھی سیکھے. اب دیکھیں, ہم بیمار ہوتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ ہم اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, ٹھیک ہے, اس سے پوچھیں, اس سے سیکھ وہ دوائی لیں. اور جب کہ ہمارے پودے بیمار ہوتے ہیں یا ہمارے پودوں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, وہ ہم خود ہی اس پہ بن رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اچھی جدید زراعت
اس کے لیے ہم نے اسے پروفیشنل طریقے سے کرنا ہے. ہم نے اس کے جو ہے نا آپس میں جو اختلافات کو بلا کے ایک گروپنگ کلسٹر بنائے, 10 15 20 فارمر مل کے اپنے جو ہے نا زمین جس کی 5 ایکڑ ہوگی وہ 100 ایکڑ ہو جائے گی, اور 100 ایکڑ پہ ایڈوانس ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنا بڑا اچھا ہوگا, فیزیبل ہوگا, پھر یہ آپ کی پروڈکٹیوٹی انہانس ہوگی, اور اس طرح آپ آرام سے 30-35 من تک فی ایکڑ پروڈکشن لے سکتے ہیں, جو اب ہم 18 یعنی ڈبل پہ ہم جا سکتے ہیں نا. اس کے ساتھ ہمارا لنک کیا ہے کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, اس سے نہ صرف آپ کی کوالٹی انہانس ہوگی, آپ کی پروڈکٹیوٹی انہانس ہوگی, آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی, اور پروفیٹیبلٹی ہوگی, اور آپ ویلیو ایڈیشن کی طرف اور انڈسٹری کو اس کے اندر لنک کر کے بہت اچھی پروڈکشن لے سکتے ہیں. تو جیسے کہ آج کل دیکھیں اب موسم ہے, فوگی موسم ہے, سن لائٹ نہیں ہے, پراپر فوٹو سینتھسس نہیں ہو رہی, تو آپ کے کو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک پودا صرف پودا ہی ہے جو اپنی خوراک بناتا ہے, ہم سب اس سے کھا رہے ہیں نا, تو وہ پودے کا خوراک بنانے کا عمل رک گیا ہے کیونکہ اس کو سن شائن نہیں مل رہی پراپر. تو اس میں آپ نے کس طرح کیئر کرنی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ فروزنگ ٹمپریچر آ جاتا ہے, اس میں کورا پڑنا شروع ہو جاتا ہے, کورے میں فلاورنگ سٹیج ہے, پولینیشن نہیں ہوتی, اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا اس کے ٹیشوز ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو اس کو آپ نے کس طرح مینٹین کرنا ہے. تو یہ چیزیں جب ہم سیکھیں گے, اس میں اب یہ ہے کہ آپ ایک تو نمی اس میں پودوں کو اندر رہنے دیں, اس کے ساتھ ساتھ مائکرو نیوٹرنٹس جو ہے اس کا استعمال کریں, تو تاکہ جو ہے نا ہم اسے آرٹیفیشلی خوراک جو نہیں بننے کا عمل ہے وہ دے سکیں, اور وہ اپنی موسم کے خلاف اس کے اندر قوت مدافعت بھی ہو, اور اس کے پولینیشن کا عمل ہے, اس کے اندر سیڈ ڈیولپمنٹ کا جو عمل ہے وہ نہ رک سکے. اگر ہم یہ نہیں دیں گے آرٹیفیشل, تو وہ سیڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی رک جائے گی, باقی جو اس کے ڈیولپمنٹ کے پروسیس ہیں وہ سارے رک جائیں گے, اور الٹیمیٹلی یہ ییلڈ پہ اور اس کی کوالٹی پہ اس کا افیکٹ ہوگا. اعجاز صاحب, کنولا کی فصل کاشت کرنے کے لیے آئیڈیل ٹائم کیا ہوتا ہے, اور اگر ہم زمین کی زرخیزی کے حوالے سے بات کریں تو زمین کس طرح سے تیار کی جا سکتی ہے؟ ہاں جی, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ کنولا کا جو آئیڈیل ٹائم ہے وہ اکتوبر کے فرسٹ 10 days ہیں, تو یہ بڑا اس کا آئیڈیل ہے. جس طرح ہم لیٹ اس کو کرتے جائیں گے اسی طرح آگے اس کو پودے کو بھی بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو 10 اکتوبر تک آپ اس کی سوئنگ کرتے ہیں, اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ پراپر اس کو ایک تو پہلے جرمینیشن سٹارٹ, اور جب تک پراپر ٹھنڈ وغیرہ آتی ہے پودا اچھا خاصا سٹیبل ہو چکا ہوتا ہے. اور سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ جو ہم 10 اکتوبر تک جو ہم لگا چکے ہوتے ہیں فصل, وہ آگے بھی جلدی میچورٹی کی طرف چلی جاتی ہے. ارلی مارچ میں وہ پک کے تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں ایک تو کیڑا آتا ہے ایفڈ کے نام سے, سست تیلا, اس کا حملہ بھی اس میں اینڈ فروری میں جا کے آتا ہے. اگر ہم ٹائم پہ اس کو سو کر لیں گے تو اس حملے سے بھی بچ جاتی ہے, کیونکہ جب یہ انسیکٹ آئے گا تو اس سے پہلے ہی فصل اپنی فزیولوجیکل میچورٹی کمپلیٹ کر چکی ہوتی ہے, پھر اس نے ڈرائی ہو کے بس اس نے ہارویسٹنگ کی طرف جانا ہے. اگر جیسے جیسے ہم اس کو لیٹ کرتے جاتے ہیں تو یہ پھر آگے اس کا فلاورنگ لیٹ ہوتی ہے, میچورٹی کی طرف لیٹ جاتا ہے, تو فلاورنگ کے اوپر اگر انسیکٹ آ جائے تو پھر وہ بہت زیادہ اس کو ڈیمیج کرتا ہے. تو اگر آ بھی جائے تو پھر اس کا ہوتا ہے کہ آپ اس کے کھیت کے ارد گرد والی سائڈ پہ ہے نا, اس کے شروع میں ہی جیسے ہی وہ اٹیک کرنا شروع کرے تو اس پہ سپرے کر دیں, کیونکہ فصل کافی بڑی ہو چکی ہوتی ہے تو اندر داخل ہو کے اس پہ سپرے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ اٹیک بھی باہر والی سائڈ سے ہی اندر کی طرف کرتا ہے, تو باہر سے آپ اس کے سائڈوں پہ ہلکے ہلکے سپرے کرنا شروع کر دیں اور یہ کنٹرول ہو جاتا ہے. تو دوسرا زمین کی تیاری کے حوالے سے, زمین اس کے لیے اچھی زرخیز زمین اس کو چاہیے ہوتی ہے. اس کی آپ اچھی طرح 2-3 بار ہل چلا کے اس کو اچھی طرح تیار کریں. اس کی پراپر اس میں پہلے تو زمین کا تجزیہ کروا لیں کہ زمین میں زرخیزی کتنی ہے. اگر کم ہو تو پھر آپ اس کے حوالے سے کھادوں کے ہیر پھیر میں آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اگر نارمل ہے تو پھر اس کو زیادہ کھاد کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر دیکھیں کہ کمی ہو رہی ہے تو آپ اس میں کھاد کی زیادہ ڈوز ڈال کے تو آپ اس کی کمی کو پوری کر سکتے ہیں, یا کم از کم اس میں کوئی آرگینک میٹر یا فارم یارڈ مینیور جیسے گوبر وغیرہ وہ ڈال کے تو آپ اس کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اعجاز صاحب, جیسے کہ حافظ صاحب بتا رہے ہیں کہ جو فصل کی میچورٹی ہے اکتوبر میں کاشت کی جاتی ہے اور مارچ تک غالباً یہ فصل جو ہے میچور ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگوں نے اس ٹائم کنولا کی فصل کاشت کی ہوگی, پودے جو ہیں وہ باور بھی ہو رہے ہوں گے, سپرے بھی کی جا رہی ہوگی, لیکن بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کیا جا رہا ہوگا.
آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی زراعت کے حوالے سے، کسان کس طرح سے خوشحال ہو سکتا ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی بات کر رہے تھے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کینولا کے حوالے سے. کینولا آئل آپ کی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے. آج کے ایسے دور میں جہاں پر ہم فاسٹ فوڈ کو پریفرنس دے رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بیلنس ڈائٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. آئل کا استعمال کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ بیلنس ڈائٹ اور متوازن غذا کا بھی استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. حافظ صاحب جیسے کہ اعجاز صاحب بات کر رہے تھے بریک کے دوران، ہم بھی اس ٹاپک پہ بڑا بات کر رہے تھے کہ جیسے دانے جو ہیں گندم کہتے ہیں کہ کاشتکار کے گھر کی ہونی چاہیے، ایسے ہی آپ نے سجیسٹ کیا کہ آئل یہ بھی گھر کا ہونا چاہیے. لیکن اس کا پروسیس کس طرح سے ہوتا ہے؟ جیسے گندم کو آٹے میں تبدیل کیا جاتا ہے، ایسے ہی کنولا کو کس طرح سے آئل میں تبدیل کیا جاتا ہے، گھر پہ کس طرح سے یہ پروسیس کمپلیٹ کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، بہت ہی آپ کا اپلائیڈ کوسچن ہے. تو دیکھیں جس طرح ہم ایک تو سب سے پہلے یہ خیال کرنا ہے کہ کینولا ہم نے کینولا قسم کے لینی ہے. اس میں دو طرح کی یہ رائے ہے. کینولا وہ قسم ہوتی ہے جس میں اروسک ایسڈ اور گلوکوسائنولیٹس کم ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے مضر ہے. جس میں 2% سے کم ہو اروسک ایسڈ وہ کینولا ہے. وہ مختلف ورائٹیز ہیں، وہ پتہ کر کے آپ کینولا پیور کینولا لیں. جس طرح سال کی آپ نے گندم گھر میں رکھی ہے، اسے بھی اسی طرح رکھیں. اور ہر مہینے کا جس طرح آٹا آپ پسوانے لے کے جاتے ہیں، اسی طرح گندم یہ اپنا کینولا بھی کولو پہ دے دیں کہ کولو سے آپ کا تیل نکل آئے گا. تیل نکل کے اس کا بالکل بڑا آسان طریقہ ہے، گھر میں لانا ہے. ہلکا سا اسے آپ نے کبھی بھی بوائل نہیں کرنا. باہر سے جو آپ کینولا لیتے ہیں وہ بوائل ہو کے اس میں سارے وائٹامنز، اس کے سارے جو اینٹی آکسیڈنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اومیگا 3 اور اومیگا 6 وہ اس کے برن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہائی ٹمپریچر پہ لے کے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں. جو گھر میں لینے کا فائدہ ایک تو یہ ہوگا کہ آپ نے پیور کینولا ہے، اس کو آپ نے ہلکا سا گرم کرنا ہے کہ اتنا گرم کریں کہ آپ ہاتھ سے وہ دیگچی یا پتیلا اٹھا کے جو آپ نیچے رکھ سکیں گے. اسے ہلکا سیکا دینا ہوتا ہے تاکہ جو اس کے اندر امپیورٹیز ہوتی ہیں جو اس میں وہ تھوڑی سی ہو جائیں اور آپ اسے آپ باہر جو ہے نا absorb کر کے نکال سکیں. اس کے ساتھ اس کی اسمیل کا ایشو ہوتا ہے. اسمیل کے لیے آپ اس میں کوئی ہلکی سی دار چینی ڈال لیں، الائچی 2-4 ڈال دیں اس کے اندر، اس سے اس کی اسمیل جو ہے نا وہ خوشبو آ جائے گی، وہ چینج ہوگا. پھر جب وہ گرم ہو جائے آپ نے اسے اتار کے نیچے رکھنا ہے گرم. پھر میں کہہ رہا ہوں، بار بار زور دے رہا ہوں کہ بوائل نہیں کرنا اسے. ٹھیک ہے، ہلکا سا سیکا دینا ہے. دے کے ہاتھ سے ہی آپ کا وہ پتیلا یا دیگچی اٹھا کے نیچے رکھ سکتے ہیں. اور 85 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے ہمارا کھانا، جتنا ہی پکتا ہے نا وہ 60 سے 70 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پڑتا ہے. اور جو ڈیپ کوکنگ ہوتی ہے وہ زیادہ 85-90 تک جاتی ہے. صحیح. حافظ صاحب ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا ہوتا، لیکن عموماً یہ پریکٹس میں نے ہوتے ہوئے دیکھی ہے کہ اسے بوائل کیا جاتا ہے، تو اس کے کیا کوئی نقصانات؟ جی جب بوائل آپ کریں گے تو 200 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اس کا اسموکنگ پوائنٹ ہوتا ہے. اس پہ آپ کے وٹامنس بھی سارے برن ہونے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی جو اسینشیل فیٹی ایسڈ ہیں، جو اجزاء ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ہماری باڈی کو، ہم سارے برن، اس کا اسموک نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اسموک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وٹامن برن ہو رہے ہیں، اس کے اندر آپ کی اومیگا 3 جو ہے وہ برن ہونا شروع ہو گیا، تو وہ آپ کا باقی گریس بچ جائے گا. اسی لیے میں اسٹریس دے رہا ہوں کہ بوائل نہیں کرنا، ہلکا گرم کرنا ہے. جب گرم کر کے آپ نے نیچے رکھ لیا، آپ ڈائریکٹ نکال کے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی، لیکن ایک سیٹسفیکشن ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اس میں اسمیل نہ ہو، اس کو کرنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں. ورنہ جو کولو سے آتا ہے آپ اسے ڈائریکٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے آپ اس میں جو ملتانی مٹی آپ کی مڈ ہوتی ہے، یہ جو اس کے ساتھ ساتھ آپ فلر ارتھ لے سکتے ہیں لیکن پاؤڈر فارم کے اندر ہو. ٹھیک ہے، اسے آپ نے 30 سے 50 گرام فی کلو کے حساب سے، یعنی 150 سے 200 گرام آپ نے 5 کلو اگر لیٹر آئل ہے آپ کا اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے. تھوڑی دیر اسٹیر کرنا ہے، ہلانا ہے اسے، تاکہ اس کے اندر جو کثافتیں موجود ہیں، سیڈ کا جو اس میں ڈیبرس ہے وہ ابزارب ہو جائے، وہ اپنے ساتھ لے لے گی. لے کے اسے آپ نے موٹے کپڑے سے جو چھان لینا ہے، تو آپ کا جو ٹرانسپیرنٹ آئل نکل آئے گا، اس میں خوشبو بھی ہوگی اور صاف ستھرا گولڈن وہ آئل ہوگا. آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی ایئر ٹائٹ برتن کے اندر، آپ اس کو اسٹور کر لیں. تو یہ کرنا ہے، بوائل نہیں کرنا، ہلکا سا گرم کرنا ہے. اس میں بعض لوگ وہ پیڑا ڈال لیتے ہیں، اس کا سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو کثافتیں ہوتی ہیں، ڈیبرس ہوتا ہے، وہ ابزارب کر لے، اور وہ لے کے بعد میں وہ ساتھ نکل جاتا ہے. اور جو آئل کا کلر ہے نا وہ ڈارک سے گولڈن کی طرف ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر جو تھوڑی بہت اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس طرح بالکل. آج کے دور میں ہم یہ شکایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے، لیکن ان تمام تر چیزوں کو بجٹ افیکٹولی طریقے سے لے کر چلا جا سکتا ہے. اعجاز صاحب جیسے بریک کے دوران میں بات کر رہی تھی کہ کپاس کے لیے ہم بات کرتے ہیں کہ پنجاب کی ساؤتھ بیلٹ جو ہے وہ بڑی موزر ہے یا موضوع ہے. اسی طرح سے ہم اگر کنولا کے حوالے سے بات کریں تو اس میں بھی کوئی ایریا اسپیسیفک ہے یہ، یا اس میں کوئی ویریشن نہیں ہے، یہ پنجاب میں ہر کہیں کاشت کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ اصل میں کنولا آپ ہر جگہ پہ ہی لگا سکتے ہیں، جہاں بھی آپ کو پانی اویلیبل ہے آپ اس کو لگا سکتے ہیں. بلکہ برانی ایریا میں بھی یہ ہو جاتا ہے. تو شمالی پنجاب میں بھی بڑا لگ رہا ہے، بلکہ میاں والی میں، اور یہ اس کی تحصیل ہے پپلا، یہ بڑی ایک مین اس کی ہب بن گئی ہے کنولا کی.
تو پیور وہاں پہ لگتا ہی کنولا ہے. اس کے علاوہ ساؤتھ پنجاب آپ کا یہ جو بہاول نگر، بہاول پور، چولستان کا ایریا ہے، یہ سارا رایا اور کنولا کے لیے بڑے سوٹیبل ہیں. تو سینٹرل پنجاب میں بھی آپ اس کی بڑی اچھی پیداوار لے سکتے ہیں. تو یہ مثلا کہہ لیں کہ پنجاب کے ہر علاقے میں آپ اس کو ایزیلی گرو کر سکتے ہیں اور ہر جگہ اویلیبل ہے، ہو سکتا ہے، کوئی اس کا ایشو نہیں ہے. صحیح، بالکل اسی طرح سے. اگر ابھی حافظ صاحب آج کے موسم کے حوالے سے بات کریں، جنوری کے حوالے سے بات کریں، تو ابھی کس کراپ کے لیے آئیڈیل ٹائم ہے تاکہ کسان جو ہے وہ اس چیز کو، اس ضرورت کو محسوس بھی کرے اور جو کراپ زوننگ کے حوالے سے ہم بات کریں اس پہ بھی فوکس کر پائے؟ جی دیکھیں، اگر ایڈیبل آئل میں بات کریں تو اس ٹائم سن فلاور ایک بڑی امپورٹنٹ فصل ہے. اس کا جو ہے موسم، اب جیسے ہی آپ کی دھندیں ختم ہوگی، سن شائن شروع ہوگا، جنوری کے اینڈ کے اوپر آپ اس کی کاشت شروع کر دیں. تو ایک تو یہ اس کی پروڈکشن بہت اچھی ہے، اس کے اندر ہائیبرڈز ہیں سارے. اس میں آئل سیڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد نے بھی بڑے اچھے ہائیبرڈ ڈیولپ کیے ہیں. 7 ہائیبرڈ ہمارے ابھی تک اپروو ہو چکے ہیں. جو ملٹائی نیشنل کمپنیز کے جو ہائیبرڈ ہیں ان سے اچھی، نہ صرف پیداوار میں اچھے ہیں بلکہ ہماری جو موسمی حالات ہیں، جیسے ہمارا ٹمپریچر یہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بڑی اچھی مطابقت رکھتے ہیں اور بڑی اچھی پروڈکشن. اس سال ہم لمیٹڈ اس پہ وہ دے بھی رہے ہیں فارمرز کو، کچھ نہ کچھ سیڈ دے رہے ہیں. تو آپ سن فلاور کاشت کریں، آرام سے اس سے 30 من سے اوپر ہم پیداوار لے سکتے ہیں. مارکیٹ میں ریٹ بھی اس کا 7,000 روپے تک ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بڑا اچھا پروفیٹیبل ہے، شارٹ ڈیوریشن ہے کہ آپ یہ تقریباً جو ہے نا 100 ڈیز ٹو 120 ڈیز کے اندر اس کی فصل جو ہے میچور ہو جاتی ہے اور آپ کے گھر میں آ جاتی ہے. مارکیٹ کا بھی کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا کہ مارکیٹ میں سے اسے کاشت کر سکتے ہیں. تو ایک آپ کی نا کراپ ڈائیورسیفیکیشن ہو جاتی ہے کہ ایسی جگہیں جہاں پہ ارلی کاٹن نہیں لگتی، میڈیم سیزنل کاٹن لگتی ہے، وہاں پہ آپ سن فلاور لگا کے آگے سیزنل کاٹن بھی گرو کر سکتے ہیں. تو اس طرح ہمیں نا فصلوں کے ہیر پھیر کے اوپر جانا چاہیے کہ مختلف فصلیں. ہر سال ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہر جگہ کینولا ہی لگائیں، آپ ایک سال وہاں پہ گندم لگا لیں، ایک سال کینولا لگائیں، تاکہ زمین کے اندر جو دیکھیں نا ہر کراپ کی نیوٹرینٹ ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اگر ایک ہی کراپ لگاتے رہیں گے اس نے سیم نیوٹرینٹ زمین سے لیتے رہنے. اسی طرح اس کا جو انسیکٹ پیسٹ کا اور ڈیزیز کا سائیکل ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر ایک لگائیں گے وہ سائیکل بریک نہیں ہوگا. جب آپ اس کو روٹیشن کریں گے، ایک سال اور کراپ لگا رہے ہیں، تو آپ نیوٹرینٹس کی بھی ڈائیورسیفیکیشن کر رہے ہیں، زمین کو آپ انرچ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پیسٹ ہیں، ڈیزیز ہیں، ان کے سائیکل کو بریک کر رہے ہیں. اس طرح آپ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کم ہوگی اور آپ کی پروڈکشن بہتر ہوتی چلی جائے گی. آپ جو ہے موسمی جو ہماری تبدیلی ہے اس کے اندر بھی اپنا اچھا پازیٹیو رول پلے کر سکیں گے. اور پوری پلاننگ کے ساتھ آپ پورے سال کی پلاننگ کریں کہ اب میں نے یہ فصل اس سال میں اتنی فصلیں لگانی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس اتنا بجٹ ہے، کون سے ایریے کے اندر لگانی ہے، تو ہم اچھی پروڈکشن لے سکتے ہیں. تو آپ سن فلاور لگائیں، بڑا اچھا اس کا آئل بھی ہے. سن فلاور کی فصل کی اگر میچورٹی کے حوالے سے بات کریں تو اس کا ٹائم فریم کتنا ہے؟ یہ دیکھیں اب جنوری میں لگے گی تو آپ کی مئی کے اندر شروع میں آپ کی ہارویسٹ ہو جائے گی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہائیبرڈ آپ نے کون سا لیا ہے. 100 ڈیز والا لیا ہے تو 100 ڈیز میں میچور ہوگا. 110 ڈیز والا ہے تو اس نے 110 ڈیز میں میچور ہو جانا ہے. اور اسی طرح جو 120 ڈیز والا ہے اس نے 120. اور دوسرا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سوئنگ ٹائم کیا ہے، رائٹ سوئنگ ٹائم. اب دیکھیں نا، ہم کلائمیٹ چینج ہے، ہم ایک فکس نہیں کر سکتے ہر سال کہ جیسے پہلے ہوتا تھا آج سے 5-6 سال پہلے ایک 19-20 کا فرق ہوتا تھا ہر سال. اب ہر سال کلائمیٹ ڈفرینٹ آ رہا ہے. اب دیکھیں پہلے دسمبر میں بڑی سردیاں ہوتی تھی، اب اس سال جنوری دسمبر تک تو ایسے لگ رہا تھا کہ بس نارمل موسم میں سردیاں آنی نہیں ہے. لوگوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ سردیاں آنی نہیں ہے. جنوری جیسے آیا تو سردی ایک دم پیک پہ چلی گئی اور فیصل آباد میں ٹمپریچر 0 تک ٹچ کرنے لگا. تو اس میں آپ نے ہر سال دیکھنا ہے کہ میری فصل کو کون سا ٹمپریچر چاہیے، کیونکہ ڈے کا ٹمپریچر، نائٹ کا ٹمپریچر، یہ ساری چیزیں کر رہی ہوتی ہیں، کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہیں. سن شائن کر رہا ہوتا ہے، ڈے لینتھ اور نائٹ لینتھ، یہ جو ہے پیریڈ ڈیوریشن، یہ اس میں کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے فور کاسٹ موسم کو آبزرو کرنا ہے، اس کے مطابق کاشت کرنی ہے. اب اگر جنوری کے اندر ہی فوگ رہتی ہے، آپ کی سورج نکلتا ہی نہیں ہے، تو ہم نہیں کہیں گے کہ آپ جنوری میں کاشت کریں. جیسی فروری کے ارلی میں سن شائن ہوتا ہے آپ اس میں کاشت کریں. اگر جنوری میں 15 جنوری کے بعد آپ کی سن شائن شروع ہو جاتا ہے تو آپ 15 جنوری کے فوراً بعد آپ اس کی کاشت شروع کریں. ٹھیک ہے. ایک اچھی فصل کاشت کے لیے موسم پہ ڈپینڈنسی یہ جو ہے اس کی بہت زیادہ ہے. اگر جا صاحب ہم بات کریں آئیڈیل بیج کے حوالے سے سن فلاور کے، تو اس کی پہچان کس طرح سے کاشتکار کریں؟ اصل میں سن فلاور کا جو بھی بیج ہے نا وہ ہائیبرڈ ہے. تو ہائیبرڈ کا الحمدللہ جتنے بھی سیڈ اویلیبل ہیں وہ سارے اچھی کوالٹی کے ہیں. اس میں کوئی ایسا ابھی تک جرمینیشن کا یا سیڈ کی کوالٹی کے حوالے سے کوئی زیادہ ایشو نہیں آتا. تو جو ہمارے اپنے ہائیبرڈز جتنے بھی ہم نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں وہ بھی بڑی اچھی کوالٹی کے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باہر سے جو ملٹی نیشنل کمپنیز بھی ادھر بزنس کر رہی ہیں ان کے ہائیبرڈ بھی اچھی کوالٹی کے ہیں.
آپ دیکھ رہے ہیں CTI10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں زراعت کے حوالے سے, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سورج مکھی سن فلاور کی فصل کے حوالے سے. آئیڈل ٹائم جو ہے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جب جنوری میں اگر دھوپ نظر آ رہی ہے, سورج جو ہے وہ اپنا چہرہ دکھانا شروع کر گیا ہے, تو وہ آئیڈل ٹائم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ زمین کی زرخیزی بھی بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہے, زمین کس طرح سے تیار کی جائے. بیج کے حوالے سے بھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے. اعجاز صاحب, زمین کے حوالے سے بتائیے گا کہ اگر سن فلاور کی فصل کسی کسان نے کاشت کرنی ہے تو انہیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا؟ جی بالکل, آپ نے جسی طرح ابھی فرمایا, ایک تو سب سے زیادہ ضروری ہے موسم. تو جیسے ہی یہ فراسٹ اور یہ دھند سے موسم کلیئر ہوتا ہے تو آپ کا جو ہے وہ آئیڈیل ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے سن فلاور لگانے کا. پلس زمین کی آپ نے اچھی تیاری کرنی ہے, یہ ڈیپ روٹڈ کراپ ہوتی ہے اور اچھی اس کو زرخیزی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں آپ نے کھادیں بھی انہیں اسی حساب سے تھوڑی سی زیادہ چاہیے ہوتی ہیں, کیونکہ آپ نے اچھی پروڈکشن لینی ہے. 30-35 من اس کی ایزیلی پروڈکشن آ جاتی ہے, تھوڑی سی بھی آپ کیئر کریں. تو اس میں آپ کو جو نہری علاقے ہیں وہاں پہ پوٹاش کا استعمال وہاں پہ بھی کریں, اور جو جہاں پہ نہری پانی نہیں لگتا وہاں پہ تو لازمی پوٹاش ڈالیں. پلس DAP ہے, فاسفورس والی کھادیں ہیں, وہ آپ اس میں 1.5 بیگ اس کو عام طور پہ ضرورت ہوتی ہے اور زرخیز زمین کے لیے. تو جہاں پہ زرخیز زمین کم ہے وہاں پہ اس کو 2 بیگ آپ DAP ڈالیں. پلس یوریا کی آپ اس کو فلاورنگ کے اوپر زرخیزی کو مینٹین رکھنے کے لیے 1/2 بیگ یوریا ایٹ دی ٹائم آف فلاورنگ, اور 1/2 بیگ اس کو جب اس میں سیڈ بننا شروع ہو جائے تو آپ اس کو زرخیزی کے لیے ضرور ڈالیں. صحیح. کون کون سے علاقے موزوں ہیں اس فصل کے لیے؟ یہ زیادہ تر ہوتے ہیں ساؤتھ پنجاب میں اس کا ہے, اور پلس یہ جو آپ کی ریتلی بیلٹس والے علاقے ہیں, لیا, بھکر, راجن پور, DG خاں, وہاں پہ یہ بڑا اچھا گرو ہو رہا ہے. اور پلس یہ ہے کہ یہ موسٹلی ہوتا ہے ان علاقوں میں جہاں پہ یہ فصل زیادہ لگ رہی ہوتی ہے. تو یہ جہاں پہ اس طرح ہمارے فیصل آباد یا سینٹرل پنجاب میں کوئی 1-8 ایکڑ لگا لے تو پھر وہ اس کو پرندے نقصان پہنچاتے ہیں. تو 1-8 ایکڑ والے نہیں, جہاں پہ یہ روٹین میں لگ رہی ہوتی ہے فصل تو وہاں پہ ہی یہ گرو کرنا چاہیے. تو 1-8 ایکڑ کا نہ کہیں کو ذمہ دار رسک لے. ادروائز باقی جہاں پہ یہ اس کی بیلٹ ہے وہاں پہ تو چونکہ لگ رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے. تو لیا, بکھر, راجن پور, ڈیرہ غازی خاں, اور اس کے ساتھ ساؤتھ پنجاب میلسی, کروڑ پکا, یہ بہاول پور, بہاول نگر کے ایریا میں بڑا اچھا. صحیح. حافظ صاحب, آپ کس طرح سے ضرورت کو محسوس کرتے ہیں اگر سورج مکھی کے حوالے سے بات کریں؟ جیسے کنولا کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ ہم 85% جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد 15% جو ہے ہم یہاں پر بنا رہے ہیں. تو سورج مکھی کے حوالے سے آپ اس فصل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی, اگر پاکستان میں ہم پوٹینشیل کی بات کریں تو 2 ہی امپورٹنٹ فصل ہے جو ہمارے ایڈیبل آئل کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کر سکتی ہے. ایک کنولا ہے اور سن فلاور ہے. اس پہ گورنمنٹ نے پروجیکٹ بھی شروع کیا جس میں بڑا اچھے ہمارے جو ہے رزلٹ آئے, اور وہ فارمر نے اس میں, اور اصل چیز ہے کہ پوری ہماری جو سپلائی چین ہے اور ویلیو چین ہے وہ ڈیولپ ہو اور انڈسٹریل بیسڈ ایگریکلچر ہو. دیکھیں فارمر کی جو چیز فوراً بک جائے گی اور اچھا ریٹ مل جائے گا, ہر فارمر اس کی طرف چلا جائے گا. تو اس کی بہت بڑی انڈسٹری ہے. ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے 9 اور 10 کو ایک بہت بڑی سمٹ اور کانفرنس کراچی کے اندر ہوئی ہے, پاکستان آئل سیڈ سمٹ, اور اسی طرح پاکستان ایڈیبل آئل کانفرنس جسے سالونٹ انڈسٹری اور پام آئل انڈسٹری جو ہے ہماری گھی انڈسٹری جسے کہہ سکتے ہیں, اس نے سارے نے اسے ارینج کیا تھا. اس میں ہمارے گورنر پنجاب بھی, گورنر سندھ بھی, پولیٹیکل بھی, اور ہمارے جو پالیسی میکر ہیں, انڈسٹری, سارے لوگ موجود تھے. لیکن ضرورت اس پہ تھی کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں, امپورٹ اتنا کر لیا, اگلے سال ہمارا امپورٹ اتنا ہو جائے گا اور اتنی ہماری ضرورت بڑھ رہی ہے, ہم امپورٹ کر کے خوش ہو رہے تھے نا. تو اور اس پہ یہ نہیں دیکھ رہے ہم اتنا فارن ایکسچینج کرا رہے ہیں. اگر وہی انڈسٹری کو ہم یہ توجہ دلائیں کہ آپ اس میں سے 10% فوکس آپ لوکل پہ بھی کر لیں, کہ لوکل بھی ہم کاشت کروائیں, لوکل بھی ہم جو ڈپینڈنسی ان کے اوپر ہے لوگوں کو, ہم امریکہ کو اور جو ہمارے انڈونیشیا, ملیشیا سے, ٹھیک ہے ہمارا بزنس ہے, چلنا چاہیے, ہم اس کو مخالفت نہیں کرتے, ہماری ضرورت ہے پوری ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈپینڈنٹ ہونا چاہیے اپنی لوکل پروڈکشن کے اوپر بھی, اس کے اوپر بھی ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے. انڈسٹری اس پہ بھی کاوش کرے, گورنمنٹ اور جوائنٹ جو ہے نا اس کے لیے کوشش کرے کہ ہم جو ہمارا فارمر یہاں پہ لگائے اس کی اپریسیشن ہو.
وہاں پہ ہم نے دیکھا اور بڑے ہم جو ہے نا حیران ہوئے. امریکہ سے جو سویابین کا کاشتکار تھا یا کینیڈا کا جو کنولا کا فارمر تھا اسے بلایا گیا اور اس کو اپریسیشن کی شیلڈ اور اس کو ایوارڈ دیا گیا. یہاں سے پاکستان میں بھی تو کاشتکار کاشت کر رہے ہیں نا. کاش کہ کوئی پاکستانی جو فارمر بھی وہاں بلایا ہوتا جس نے کنولا کاشت کیا ہوتا, سن فلاور کاشت کیا ہوتا, اس کو بھی وہاں پہ ایوارڈ دیا جاتا تو وہ بھی موٹیویٹ ہوتا. جبکہ ہم کیپیسٹی رکھتے ہیں. ہاں, ہمارا تو ذمہ دار فصل لے کے پھر رہا ہوتا ہے, اس کو بیچارہ وہ کہتے ہیں وہ منڈی میں لے جاتا ہے اتنی کاٹ لگے گی, اتنا اس میں یہ ہوگا, وہ بیچارہ اگلے سال کیسے موٹیویٹ ہوگا. ضرورت ہے کہ ہم اپنے فارمر کو موٹیویٹ کریں. جب فارمر موٹیویٹ ہوگا وہ شوق سے پھر کرے گا. اب تو اسے پتہ نہیں ہوتا یار میں اس پہ خرچہ کروں گا, کل کو پتہ نہیں میری کتنے کی بکے گی, میرا خرچہ پورا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. جب اسے پتہ ہوگا, یہ یقین ہوگا کہ میں یہ فصل لگا رہا ہوں, یہ اتنے روپے من میری بک جائے گی اور مجھے اتنا میں خرچہ کروں گا تو اتنی میری پروڈکشن بڑھے گی, اور اس سے ملک کی اکانومی کو فائدہ ہوگا. ملک کی پروڈکشن ہمارے یہاں کسان یہ بات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ گنے کا ریٹ بر وقت نہیں ملتا, ریفنڈ کا سلسلہ ایک دو سال تک چلتا ہے, گندم کی قیمت جو ہے وہ مقرر نہیں کی جاتی. تو یہ تمام تر فیکٹرز جو ہے نا وہ کسان کو پریشان کر رہے ہیں. جس سے کہ پروگرام کے سٹارٹ ہونے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا کہ حافظ صاحب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں زراعت کام پر ہے. آپ نے کہا بہت کام ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا اگر کام ہو رہا ہے تو پھر ہمارا زراعت جو ہے یا ہمارا کسان خوشحال کیوں نہیں ہے, کیوں گیپ محسوس ہو رہا ہے؟ جی وہی بات ہے نا, گیپ ہمارا یہیں پہ ہے کہ ہماری انڈسٹری جو ہمارا بزنس مین ہے وہ تو ارب پتی ہوتا جا رہا ہے, بلین ٹریلین پہ جا رہا ہے, لیکن کسان جو ہے ہماری زراعت وہ نیچے جاتی جا رہی ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم ٹریڈر بنے ہوئے ہیں, ہم باہر سے چیز منگاتے ہیں, اپنا پروفٹ لیا کر دیا. اسی طرح پاکستان میں تل لگے, تل کی ویلیو ایڈیشن ہم ایکسپورٹ پہ اسے لے کے گئے. اس سال اللہ کا شکر ہے کچھ ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے, لیکن پھر بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر ہم جو ہے نا باہر جاتے ہیں, ہمارا نام ہم اپنی پہچان نہیں بناتے نا. تو ایک سال ہم نے بھیجا, اس میں ہم نے بیچ میں کچرا بھی ڈال دیا, سارا کچھ کر دیا. ایک دفعہ ہی وہ حساب ہوتا ہے کہ مرغی کھا جائیں انڈے نہ کھائیں, تو وہ حساب کرتے ہیں. ہمیں پوری سپلائی چین پہ اور ایمانداری سے اپنا انٹرنیشنل امیج بہتر بنانا پڑے گا, ویلیو ایڈیشن کے اندر آنا پڑے گا, انڈسٹری کو جو ہے نا سرپرستی کرنی پڑے گی لوکل ایگریکلچر کی. پھر ہی ہم جو ہے اس کو انشور کر سکتے ہیں کہ فارمر کی پروفیٹیبلٹی بڑھے گی. جس روز زراعت ہماری پروفیٹیبل ہو جائے گی اس روز ہماری اکانومی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی. اگر زراعت ہمارا فارمر خوشحال نہیں ہوتا, ہمارے فارمر کو پیسے نہیں ملتے, تو ہمارا آپ دیکھیں یہ سارے آج برانڈ سیلیں لگا کے بیٹھے ہیں اور خالی پڑے ہوئے ہیں. آپ نے سنا ہوگا رپورٹ اس سال جو تاجر فیصل آباد کے تو پریشان تھے, کاروبار نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ زراعت کسان کے پاس پیسہ آتا ہے, اس نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں, اس نے مکان بنانے, اس نے گاڑیاں لینی ہیں, پوری جو آپ کی انڈسٹری کا سائیکل ہے وہ چل پڑتا ہے. تو اگر وہ اس سال اس کی فصل اچھی نہیں آئی یا وہ مقروض ہوتا رہا تو وہ اس کے پیسے کی جو گردش ہے وہ نہیں ہوگی, اور الٹیمیٹلی وہ جو اثر ملک کی اکانومی پہ پڑتا ہے اور ہماری وہ چیزیں بالکل. زراعت اور ملک کی اکانومی بڑھانا اگر چاہیے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. اعجاز صاحب, کاشتکاروں کے حوالے سے اگر کسانوں کے حوالے سے بات کریں تو آج کا کسان بائی پروڈکٹس پہ نہیں آ رہا, ویلیو ایڈیشن پہ نہیں آ رہا. آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو کسان کو ان تمام تر فیکٹرز پہ کام کرنے سے روک رہی ہے؟ موسٹلی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو آنا چاہیے ویلیو ایڈیشن پہ. جو چیز ہم 10 روپے کی ویسے را پروڈکٹ کر رہے ہیں سیل, اگر اسی کو ہی ہم ویلیو ایڈیشن کی طرف لے جائیں گے تو آپ کی 10 گنا اس کی پرائس بڑھ جائے گی. وہ 100 روپے سے آپ کی 1000 روپے پہ چلی جائے گی. تو ویلیو ایڈیشن اکیلا فارمر کے پاس کی بات نہیں, اس کو انڈسٹری کو آن بورڈ ہونا پڑے گا. انڈسٹری والوں کو چاہیے, میں کیونکہ وہ سرمایہ کار ہوتے ہیں, ہمارا کسان جو ہے وہ چھوٹا فارمر ہے, وہ تو انڈسٹری نہیں کر سکتا سپورٹ. یہ جسی طرح حافظ صاحب نے بات کی کہ انڈسٹری ہی مین رول پلے کر سکتی ہے. انڈسٹری کو کنٹیکٹ فارمنگ یا وہ ان کے ساتھ ہو کہ یہ یار آپ لگاؤ, میں آپ سے خریدوں گا, میں اس کو آگے پروسیس کروں گا, میں آپ مارکیٹ میں سیل کرو گے تو 2000 روپے کی ہوگی, میں آپ کو 100 روپے پریمیم دیتا ہوں یا 50 روپے پریمیم دے دوں, آپ ڈائریکٹ میرے پاس لے آئیں. وہ اس کو آگے اس کی ویلیو ایڈیشن کرے, اس کو مختلف فارم میں سیل کرے. پھر پروڈیوس کی تو آپ کی ایک مارکیٹ ہوگی, 2 مارکیٹ ہوں گی. ویلیو ایڈیشن میں آپ کے پاس پوری دنیا کے لیے آپ کی پوری مارکیٹ کھل جاتی ہے. کوئی چیز آپ کہیں پہ سیل کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی کہیں پہ کر رہے ہوتے ہیں. ویلیو ایڈیشن میں ایک تو انڈسٹری کو بھی زیادہ پروفٹ ہوتا ہے, اور ایک فارمر کو بھی اگر وہ انڈسٹری اس کے ساتھ ہے تو اس کو کانفیڈینس ہوتا ہے کہ میں اس کے اوپر محنت کروں گا, اچھی میری پروڈکشن آئے گی اور اچھے ریٹ پہ سیل ہوگی. وہ کانفیڈنٹلی اس پہ محنت کرتا ہے, اچھی پروڈیوس لیتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے اس کو سیل کرتا ہے, اور نیکسٹ بھی اس کو اچھے طریقے سے اس کی جو ہے پیداوار میں بڑھانے میں وہ کاوش میں لگا رہتا ہے. بالکل اسی طرح سے. حافظ صاحب, آج کا کسان کانفیڈنٹ نہیں ہے,
اعتماد کی کمی ہے، اس کے پیچھے آپ کیا ایلیمنٹ دیکھتے ہیں کہ آیا اسے فائنینشلی اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف جا نہیں پا رہا ہے، یا اس کے اپنے اینڈ پہ بھی کچھ نہ کچھ مسٹیکس موجود ہیں؟ دیکھیں نا، اس میں اوور آل ہم دیکھیں تو سب کا اپنی اپنی جگہ قصور ہے، لیکن ہم نے زراعت کو پریورٹائز نہیں کیا، پولیٹیسائز تو کیا ہے، پریورٹائز نہیں کیا کبھی بھی نا. ہمیں اس کے لیے لانگ ٹرم پالیسی بنائیں، چاہے گورنمنٹ کوئی بھی ہو، ہم سب مل کے، ملک ہم سب کا ہے نا، چاہے کوئی بھی، ہم سائنسدان ہیں، ہم عوام ہیں، ہم سیاستدان ہیں، ہم پالیسی میکرز ہیں، ہم سب کا ملک ہے تو ہم ہیں. تو اس کے لیے ملک کس پہ بیسڈ ہے؟ ہمارا ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہے، ہم ہر جگہ پڑھاتے ہیں جی ہماری اکانومی ایگریکلچر بیسڈ ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے کام نہیں کیا. جب تک ہم لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنائیں گے، فارمر بھی اس میں سپورٹیو نہیں ہوگا، ہم تو جو کھالوں بنوں پہ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے نکل کے ہمیں براڈ اپنے دل کو بڑا کرنا پڑے گا. پھر وہی بات کہ ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز بنا کے ہم دیکھیں ہمارے ملک کی ضرورت کون کون سی فصلیں ہیں، اس کے لیے کون کون سے ایریا سوٹیبل ہیں، اس کو وہاں پہ پرائورٹائز کیا جائے. انڈسٹری بھی سمجھے کہ ہم لوکل زراعت اگر ہوگی تو ہمارا ہوگا. پچھلے دنوں امپورٹ بند ہو گئی تو ساری انڈسٹری جو ہے سر پہ اس نے اٹھایا ہوا تھا آسمان کے، کس طرح چلے گا. ہر چکن کی قیمت بھی بڑھ گئی، تیلوں کی قیمت بھی بڑھ گئی، ہر چیز کی بڑھ گئی. تو یہ اس بات سے دیکھ لیں کہ ہمارے ملک ایک زراعت ملک ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے فارمر کو سپورٹ کرنا پڑے گا. فارمر کو بھی نئی چیزیں سیکھ کے اپنا دل بڑا کر کے کلسٹر فارمنگ آپس میں گروپ. چائنا میں بھی چھوٹی لینڈ ہے نا، صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں وہ کتنا ایڈوانس ہے، وہ پوری ملک کو، دنیا کو جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے، سیڈ ایکسپورٹ کر رہا ہے. ہمیں ہائی ویلیو ایگریکلچر کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں پروفیشنل طریقے سے ایگریکلچر، ہم بزنس بنا کے ایگریکلچر کریں گے نا، پھر ہی ہم اس میں پروفٹ ہوں گے. وہ جو روایتی دور ہے نا کہ روایتی زراعت ہوتی تھی، اس طرح اب نہیں چلے گا. اس میں یہ ہوگا ایک سال نقصان کرے گا ذمہ دار، دوسرے آخر اسے زمین بیچنی پڑے گی. لیکن کاشتکار یہ بات کرتے ہیں کہ وسائل کی کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ تمام تر باقی چیزوں پہ فوکس ہی نہیں کر پا رہا. کراپ زوننگ کے حوالے سے بھی آپ نے ایسے ہی مسائل دیکھے ہیں، تو کسان کو اویئر کرنے کے حوالے سے آپ کہاں پر گیپ دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، اس کے لیے تو گورنمنٹ بہت زیادہ، ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ، اب سبسڈیز اتنی ساری، کسان کارڈ آپ دیکھیں، بینکس جو ہے وہ لونز دے رہے ہیں. اب اس کا پراپر یوٹیلائزیشن ہے نا. اب یہ تو نہیں کہ لون ملا ہے اس کے سے میں جو ہے نا 4 گائے لے لیتا ہوں، یا بچے کی شادی کر دیتا ہوں، یا گاڑی لے لیتا ہوں، فصل میری ادھار پہ ہی چل رہی ہے، وہ ڈیلر سے ادھار لے کے میں اس سے ہی چلاتا رہوں، وہ ہلکی دوائی دے رہا ہے، ہلکا بیج دے رہا ہے. کسان کو بھی چاہیے نا کہ وہ سیکھے اپنے جو ادارے ہیں، تھوڑا آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے. وہ کہتا ہے میرے گھر چل کے آتا ہے ہے ایگریکلچر آفیسر، وہ اس کی بات بھی نہیں سنتا، کہتا ہے مجھے آپ سے زیادہ پتہ ہے. ٹھیک ہے، جس روز جب یہ ہو جاتی ہے نا کہ میں مجھے آپ سے، وہ بندہ پڑھا ہوا، اس کا ایکسپیرینس. کسان کو ایجوکیٹ کرنا بہت آج کے دور میں ضروری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے، اور پاکستان اگر ہم ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کریں زراعت میں تو کہاں پر کھڑا ہے. ہم نے فصل کے حوالے سے بات کی، سورج مکھی کی فصل اور اس کے ساتھ ساتھ کنولا، لیکن السی کی فصل جو ہے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. السی انسان کی صحت پہ بڑے پازیٹیو اثرات رونما کر رہی ہوتی ہے، تو صحت کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. حافظ صاحب، اگر السی کے انسانی صحت پر فوائد کے حوالے سے بات کریں تو وہ کیا کیا ہیں؟ جی السی ایک بڑی اہم فصل ہے. ہم دیکھیں بچپن میں چھوٹے ہوتے دیکھتے آتے تھے، ہمارے دادا دادی نے وہ لڈو اس کے بنائے ہوتے تھے، وہ کنستر میں ہم صبح صبح ان کے پاس جاتے، وہ اتنا دیتے تھے. تو یعنی ہمارے آباء و اجداد سے اس کی افادیت کا، اور ان کی ماشاءاللہ، میں اپنی دادی کی بات کروں تو 110-12 سال کی عمر میں بھی 2 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور کوئی بیماری انہیں نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. وہ ان کی بڑی بیلنس ڈائٹ، جو کہ آٹے کی روٹی کھانا، باجرے کی روٹی کھانا، ڈائیورسیفیکیشن تھی ان کی خوراک، سادہ تھی مگر ڈائیورسیفائڈ تھی. ہم وہ ڈائیورسیفیکیشن سے دوسری طرف چلے گئے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر اومیگا 3 ہوتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں، وائٹامنز ہوتا ہے، جو ہماری جو صحت ہے، ہمارے اندر جو قوت مدافعت ہے، امیون سسٹم ہے، اس کو اسٹرانگ کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا آئل ہم بلینڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں مختلف کینولا کے آئل کے اندر. اور کیونکہ اومیگا 3 کولیسٹرول فری کرتا ہے، اینٹی جو ہے نا کارسینوجینک ہے، آپ کا کولیسٹرول کو کم کرتا ہے. تو آپ یہ اومیگا 3 جتنا اچھا، خاص طور پہ جو گروئنگ چائلڈ ہوتے ہیں، وومینز ہوتی ہیں، ان کے لیے بڑا اچھا ہے جو ہے نا. خاص طور میں جو پریگننسی کے اندر جو وومین ہوتی ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے اومیگا 3 ہوتا ہے. اس میں ہماری یہاں پہ خواتین کے اندر بہت ساری کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. تو اس لیے
ایک تو نہ صرف ہم اس کو سیڈ کی فارم میں لے سکتے ہیں, آپ اس کو روسٹ کر کے آپ سردیوں کے اندر استعمال کریں, آپ اس کو جو پنجیری بنتی ہے اس کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے, ویسے دودھ کے اندر ڈال کے تل اور یہ آپ ہلکا سا روسٹ کر لیں, باقی اس کے ساتھ جو سیڈ ہیں جس طرح آپ کے پمپکن سیڈ ہے ان سب کو بلینڈ کر کے ہنی کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ کا یہ امیون سسٹم اور جو آپ کی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ کی صحت کے اوپر اثرات ہوتے ہیں, آپ کو مختلف جو بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو ان کے خلاف ایک تو آپ کے اندر امیونٹی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے, آپ اپنے آپ کو ہیلدی فیل کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے آئل کو بھی بلینڈ کر کے آپ استعمال کر کے اپنا ہیلدی آئل جو ہے اومیگا 3 وہ لے سکتے ہیں. آپ روٹی کے اندر جو ہے پکا کے یا سالن میں اس کے تھوڑے سے سیڈز ڈال دیں, مختلف طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں, لیکن اس کا استعمال ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے جسم کی جو ضرورت ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل, اس پہ بائی پروڈکٹس بھی بہت اچھی بن سکتی ہیں, اس پہ بھی کام ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اعجاز صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اگر ہم اس کی کراپ کے حوالے سے بات کریں, کاشت کے ٹائم کے حوالے سے بات کریں, تو وٹ از دی آئیڈیل ٹائم؟ اس کا آئیڈیل ٹائم سیم گندم والا ہی اس کا ٹائم ہے. اس کو اکتوبر کے اینڈ پہ نومبر میں یہ سارا اس کا سوئنگ کا ٹائم ہے. تو آپ کو ہر طرح کی زمین میں یہ ایزیلی کاشت ہو جاتی ہے اور اچھی خاصی پروڈکشن دیتی ہے. 15-20 من ایزیلی 20 من سے اوپر آپ اس کی پیداوار لے سکتے ہیں. تو اس کو میچورٹی بھی سیم ہی ہے, جس طرح گندم ہماری پک کے تیار ہوتی ہے اسی وقت میں اپریل میں یہ بھی پک کے تیار ہو جاتی ہے فصل, اور ایک اچھا ریونیو فارمر کے لیے مل جاتا ہے, اور ایک کہہ لیں کہ اس کی ڈیورسیفائی اس کی زمین ہو جاتی ہے جو نیوٹرینٹ کے حوالے سے اور اسی طرح زرخیزی کے حوالے سے, بیماریوں کے حوالے سے جو ڈیورسیفیکیشن کی ضرورت ہے, تو اس میں ایک اچھی کراپ آلٹرنیٹ میں گندم کے آپ اس کو لگا سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ہے. حافظ صاحب, اگر ہم نے صحت کے اعتبار سے دیکھا تو نو ڈاؤٹ بہت بینیفٹس ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے تمام تر صحت کے معاملات کو ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسے اکنامیکلی دیکھیں, کسان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, ملک کی گروتھ کے حوالے سے بھی, تو آپ کیا اسٹیٹس دیکھتے ہیں اس کے؟ جی بالکل, ایک تو آپ کی ڈائیورسیفیکیشن ہوتی ہے. سب سے پہلے تو نا گندم, صرف ہمارے پاس ایک ہی آپشن تھی گندم, تو گندم کے ساتھ ہم السی لگا کے اپنے کلائمیٹ چینج اور زمین کے جو ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ ایکسپورٹیبل کموڈٹی ہے, ہم سیڈ کی فارم میں بھی, اور ابھی ریسنٹلی جو ہم نے اس میں بریک تھرو ہوا ہے وہ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے مل کے جو اس کا ویسٹ تھا جو پہلے جلایا جاتا تھا اور اس سے پولوشن کاز ہوتی تھی, کہ یعنی فصل ہم نے کاٹی, اس میں سے بیج لے لیا, اس کا جو بھوسا بچا وہ ضائع ہوتا تھا, یا ہم کچھ جانوروں کو ڈال دیا, نہیں تو وہ اینڈ پہ اسے جلانا ہی ہوتا تھا. تو اس کو ہم نے جو نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی نے اس کو پروسیس کیا, پروسیس کر کے اس کا فائبر بنایا, اس کو فائبر بنا کے انڈسٹری نے مختلف پروڈکٹس, اس میں ڈینم جینز ہے, آپ کی لیلن ہے, اس کے اندر یوز کیا, اور اس کو ہم نے امریکن اور جو یورپین مارکیٹ ہے وہاں پہ اب وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے, اور اس کی بائی جو ویسٹ ریسائیکلڈ کا ٹیگ لگا ہوتا ہے وہ اس کی ویسے ہی پرائس زیادہ ہوتی ہے. تو اس طرح اب ہم اس پہ ایک نئی اویئرنیس اور ایک نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں جس میں فارمر کے ہم ایک کلسٹر بنائیں گے اور فارمر کو یہ اویئرنیس دیں گے کہ آپ ایک تو سیڈ سے اپنا فائدہ لیں گے, اور 20-25-30 ہزار روپے آپ کو بھوسا بیچ کے بھی آپ کو ایڈیشنل انکم جو ہو جائے گی, جس کو آگے انڈسٹری میں پروسیس کر کے اور باہر, تو اس طرح اس کو ڈوئل پرپز یہ کراپ بن جائے گی کہ فائبر بھی سے آ رہا ہے, ہمارا جو ایک کمی ہے ہم باہر سے, کاٹن کا جب سے ہمارے سے کرائسس آیا ہے تو ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. تو ابھی بھی ہمیں کیونکہ ملک میں السی کم لگتی ہے اور صرف ہم میڈیسنل یوز کے لیے اس کو لگا رہے ہیں, جو ہماری پنیاں بنتی ہیں, تو ایک کمرشل نہیں ہے. تو اب انڈسٹری اتنی ہے, اس کی ڈیمانڈ بڑھی کہ یہ جو پروجیکٹ السی پہ بھی ہماری ڈپینڈنسی جو ہے وہ امپورٹ پہ زیادہ ہے. اب باہر سے وہ اس کا ہم وہ بھی منگوا رہے ہیں, فائبر بھی منگوا رہے ہیں, اور سیڈ بھی باہر سے ہمارا جو ہے وہ آ رہا ہے, جس میں یوکرین ہے, رشیا ہے, وہ لیگل اور انلیگل وے کے ذریعے ہمارے پاس آ رہا ہے. لیکن جب ہم ملک میں کاشت بڑھائیں گے تو ایک تو فارمر کی پروفیٹیبلٹی بڑھے گی, اور دوسری ہماری ڈیپینڈنسی وہ بھی کم ہوگی. ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی گرو کرے گی, اور اس سے ہمارے پاس فارن ایکسچینج آئے گا. ہم لوکل اپنی ایڈیبل آئل میں بھی اسے یوز کر سکتے ہیں, میڈیسنل بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ آئل پینٹ کے اندر, بہت ساری وارنشز کے اندر استعمال ہوتا ہے, بہت ساری انڈسٹری سے یوز کرتی ہیں. آپ کے بہت ساری جو میک اپس کے کاسمیٹکس میں اس کے بینیفٹس بہت زیادہ اس کا استعمال ہے. تو اس کو ہمیں دیکھیں نا, ڈائیورسیفیکیشن کی طرف جائیں گے تو ہماری ہر چیز کی پرائس بھی اپ ہوگی, انڈسٹریلائز ہوگی, کمرشلائز ہوگی, اور ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ پروفیٹیبل ہوگی. تو اس طرح ہم ان کو کر کے انشاءاللہ اویئرنیس کی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ السی بھی ایک ایمرجنگ کراپ ہے اور ہماری فیوچر کراپ ہے. بالکل اسی طرح سے حافظ صاحب, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسان یہ غلطی کرتے ہیں کہ زمین کو کاشت کرتے ہوئے بہت زیادہ کھاد استعمال کر لیتے ہیں, یا تو کھاد جو ہے وہ کم استعمال کر لیتے ہیں. یہ تمام تر ایلیمنٹ جو ہیں وہ کسان کو مد نظر رکھنے ہیں. اگر وہ اپنی امیج کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اور پاکستان کو ایک ایگریکلچر کنٹری کے تحت اگر اپنی امیج برقرار رکھنی ہے, تو پالیسی
پالیسیز میں تسلسل لے کر آنا بہت زیادہ ضروری ہوگا. بہت شکریہ حافظ سعید بن مصطفیٰ صاحب فار جوائننگ اس ان دس پروگرام. بہت شکریہ اعجاز صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. کسان کی اگر مسائل کے حوالے سے بات کریں, بہت سارے مسائل ہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے حل ہونا. حکومتی سطح پہ بھی اقدامات ہو رہے ہیں, بس ضرورت اس امر کی ہے کہ کسان اور حکومتی پالیسیز جو ہیں وہ ایک پیج پہ نظر آئیں. اسی کے ساتھ میں بھی شبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.